अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए इंस्पेक्टर अहमद यार खां की डायरी से एक मुंतखब तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। जुर्म छोटा हो या बड़ा, होता गुनाह है, लेकिन अपने आप को ये तसल्ली देकर जुर्म करना कि कोई पकड़ नहीं सकेगा, बहुत बड़ी हिमाकत है। जुर्म से कभी कुछ हासिल नहीं होता, ख़्वाह मुजरिम खजाने लूट कर ले जाए। अल्लाह को धोखा नहीं दे सकता। खुदाई कानून की अंधी और बेआवाज़ लाठी को नहीं रोका जा सकता। मैंने कहानी शुरू करने से पहले यही इसलिए तमीद बांधी है कि कहानी के मुजरिमों को भी यही उम्मीद थी कि जुर्म का सुराग पुलिस को मिलेगा ही नहीं। वो ये उम्मीद भी रख सकते थे कि मुझे कत्ल करा देंगे या मुझे नौकरी से बरतरफ करा देंगे। इन्हें बहुत ताकत हासिल थी, लेकिन खुदा मेरी तरफ था। ये उस वक्त का वाक़या है जब अंग्रेज़ों को पक्की उम्मीद थी कि वो हिंदुस्तान के ताहयात ताजदार रहेंगे। दूसरी जंग अज़ीम शुरू हुए 2-3 महीने गुजर गए थे जब मेरे थाने के एक गांव का एक मुसलमान जमींदार थाने में ये रिपोर्ट लेकर आया कि उसकी घोड़ी चोरी हो गई है। मवेशी और घोड़े चोरी होते ही रहते थे, जो हमारे लिए इस वजह से मुसीबत का बायस बन जाते थे कि लोग चोरी के 3-4 रोज़ बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने आया करते थे। इस अरसे में मसरूका मवेशी के मालकान अपने तौर पर सुराग रसानी करते रहते थे। रिपोर्ट जब थाने में आती थी तो मसरूका मवेशी मुल्क के दूसरे सिरे तक पहुंच चुके होते थे। हमारे लिए कोई खुरा खोज रहता ही नहीं था, इसलिए तफ्तीश नामुमकिन हो जाती थी। मैंने तमाम नंबरदारों और चौकीदारों के जरिए अपने थाने के इलाके में ऐलान करा दिया था कि किसी का कोई माल मवेशी चोरी हो जाए तो अपनी सुराग रसानी की बजाय फौरन थाने में आए, वरना मैं रिपोर्ट दर्ज नहीं करूँगा। इसी ऐलान का असर था कि इस मुसलमान जमींदार को सुबह पता चला कि उसकी घोड़ी गायब है, तो वो सूरज निकलने से पहले मेरे पास आ गया। वो इतना अमीर आदमी था कि 10 घोड़ियाँ बैक वक्त खरीद सकता था, लेकिन जो घोड़ी लापता हो गई थी उस जैसी घोड़ी मिलनी मुहाल थी। ये आला नस्ल की सुधाई हुई घोड़ी थी, कदमों की बहुत तेज, नेज़ेबाजी की माहिर और ढोल की थाप पर नाचती भी थी। इस मुसलमान जमींदार को ये घोड़ी इसलिए भी अजीज थी कि ये उसके बाप की निशानी थी। कोई 1 ही साल हुआ उसका बाप मर गया था। अब बाप की गद्दी और घोड़ी इस जमींदार के पास थी। उसकी उम्र 30 साल से 1.5-2 साल ऊपर थी। ये कोई खूबरू और वजीह आदमी नहीं था। उसका रंग सांवला और कद-काठ ऐसा वैसा ही था। खुदा ने अपनी ज़मीन का बहुत सा हिस्सा उसकी किस्मत में लिख दिया था। इसके बाप दादा ने अंग्रेज़ों की बहुत खिदमत की और ग़ुलामी में नाम पैदा किया था, और अब अंग्रेज़ों के इसी इनाम व इकराम का वारिस ये जवान जमींदार था, जिसमें यही एक कशिश थी कि वो जागीर का शहजादा था। 2 घोड़ा बोस्की के कपड़े पहनता और आला नस्ल की घोड़ी पर सवारी करता था। वो थाने में आया, मुझे घर से बुलाया गया। उसका एक नौकर उसके साथ था। उसने अपनी घोड़ी की चोरी की रिपोर्ट ऐसे लहजे में मुझे दी जैसे अपने किसी नौकर को हुक्म दे रहा हो कि अभी जाओ और मेरी घोड़ी वापस लेके आओ। मैं उससे अपने मतलब की बातें पूछने लगा। उसकी घोड़ी सहन में बंधी हुई थी। उसकी घोड़ी सहन में बंधी हुई थी। हर रात वहीं बांधी जाती थी, लेकिन उस रोज़ अलग-सुबह घोड़ी वहाँ नहीं थी। ये जमींदार जिस हवेली में रहता था, उसके साथ मवेशियों का मकान था। उसका सहन और 2 फराख कमरे थे। एक नौकर सहन में सोता था। सहन का दरवाज़ा अंदर से बंद होता था। ये नौकर उसके साथ थाने में आया था। नौकर ने बताया कि शहर की तारीकी में उसे भैंसें धोने वाले नौकर ने जगाया। इससे पहले वो दरवाज़ा खटखटाया करता और नौकर अंदर से दरवाज़ा खोला करता था, लेकिन उस रोज़ नौकर ने उसे अंदर आकर जगाया तो उसने जगाने वाले से पूछा कि दरवाज़ा किसने खोला है। उसे दूसरे नौकर ने बताया कि दरवाज़ा तो खुला हुआ था। तब उसने देखा कि घोड़ी गायब है। इधर-उधर देखा, घोड़ी न मिली। भैंसों वाले नौकर ने उसे मशवरा दिया कि मालिक को बता दिया जाए। ऐसा ही किया गया। जमींदार को जगाकर बताया गया। उसने आकर देखा। पहले तो नौकर की पिटाई की, फिर उसे थाने चलने को कहा। नौकर को अच्छी तरह याद था कि उसने रात दरवाज़ा अंदर से बंद किया था। जमींदार को यकीन हो गया कि घोड़ी चोरी हो गई है। उसने मुझे घोड़ी की वो खूबियाँ बताईं जो मैं आपको बता चुका हूँ।
میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اسے کسی پر شک نہیں۔ اس نے گھوڑی کا رنگ بھی بتایا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ خود بھی گھوڑی تلاش کرے گا۔ اس نے کہا کہ رپورٹ درج کرانے سے میرا مطلب یہ ہے کہ اگر میں گھوڑی خود تلاش کر لوں تو آپ چور کو گرفتار کر کے سزا دلا سکیں گے۔ میں نے رپورٹ لکھ لی۔ مجھے جن معلومات کی ضرورت تھی وہ اس سے اور اس کے نوکر سے لے لیں اور اپنے ASI عثمان کو کچھ ہدایات دے کر اور یہ کہہ کر کہ رام کھوجی کو گھر سے ساتھ لیتا جائے، تفتیش کے لیے زمیندار کے ساتھ بھیج دیا۔ جانے سے پہلے زمیندار نے مجھے بتایا کہ اس نے مویشیوں والے مکان کے باہر پہرا بٹھا دیا تھا تاکہ کوئی اندر نہ جائے۔ یہ اس نے چور کا کھرا محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا تھا۔ اس نے اپنے مکان تک آنے جانے والے راستوں پر بھی آدمی کھڑے کر دیے تھے کہ ادھر سے کوئی نہ گزرے۔ میں نے اس کی عقل کی تعریف کی اور میں نے اس کے اس اقدام کی بھی تعریف کی کہ وہ وقت ضائع کیے بغیر میرے پاس آ گیا۔ عثمان 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر اس کے ساتھ چلا گیا۔ زمیندار کا گاؤں تقریباً 2 میل دور تھا۔ سورج طلوع ہو رہا تھا۔ میں غسل اور ناشتے وغیرہ کے لیے گھر چلا گیا۔ ایک گھوڑی کی چوری میرے لیے کوئی ایسی پیچیدہ اور اہم واردات نہیں تھی کہ میرا ذہن اس میں الجھ جاتا۔ مویشی چوری ہوتے ہی رہتے تھے۔ میں نے اس گھوڑی کی چوری کے متعلق یہ رائے قائم کی تھی کہ اس زمیندار کو ایک گھوڑی ضائع ہو جانے کا افسوس نہیں، اسے دراصل اس پر غصہ ہے کہ وہ اپنے علاقے کا بادشاہ ہے اور کوئی اس کی گھوڑی لے گیا ہے۔ میں جب غسل اور ناشتہ سے فارغ ہو کر اور وردی پہن کر تھانے میں آیا تو مجھے کسی کام کے لیے عثمان کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تب مجھے خیال آیا کہ اسے تو میں نے ایک گھوڑی کی چوری کی تحقیقات کے لیے بھیجا ہے۔ یہ واردات میرے لیے اتنی معمولی تھی کہ 1 گھنٹے بعد میرے ذہن سے اتر گئی، مگر یہ چھوٹی سی واردات تفتیش کے دوران جرم و جاسوسی کا ایک ایسا خطرناک ڈرامہ بن گئی جو مجھے اور عثمان کو موت کے منہ میں لے گئی۔ 12 بجے کے قریب ایک کانسٹیبل جو عثمان کے ساتھ گیا تھا واپس آ گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے عثمان گاؤں میں بلاتا ہے۔ کانسٹیبل نے بلانے کی وجہ بتائی تو میں نے 4 کانسٹیبل ساتھ لیے اور کانسٹیبل کے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں کانسٹیبل نے مجھے بتایا کہ گھوڑی کے مالک نے صحن میں اور باہر کھرے رکھنے کا بڑا اچھا انتظام کر رکھا تھا۔ کھوجی راما عثمان کے ساتھ اندر گیا۔ اس نے گھوڑی کا کھرا پہچانا۔ انسانی کھروں میں اس نے نوکر کا کھرا پہچانا اور ان میں اس نے چور کا کھرا دیکھا۔ یہ دیہاتی جوتی کا کھرا تھا۔ میں نے اپنی کہانیوں میں آپ کو کئی بار بتایا ہے کہ مجرموں کے پاؤں کے نشان پہچاننا ایک مشکل فن ہے، اسے کھرا اٹھانا کہتے ہیں، اور کھوجی کھرے کو پہچان لیتا ہے۔ راما کھوجی اس وقت 50 سال کی عمر کا ماہر کھوجی تھا۔ اس نے گھوڑی اور چور کا کھرا اٹھایا اور گاؤں سے باہر ایک جگہ رک کر اس نے زمین کو غور سے دیکھا اور عثمان کو بتایا کہ گھوڑی کے ساتھ ایک آدمی ہے جو گھوڑی سے آگے چلتا آیا ہے۔ یہاں ایک اور آدمی کھڑا تھا۔ گھوڑی رکی اور ان دونوں میں سے ایک آدمی گھوڑی پر سوار ہو گیا ہے۔ اس نے اس سے آگے کھرا اٹھایا۔ اس کے کہنے کے مطابق گھوڑی پر ایک آدمی سوار تھا اور دوسرا آدمی اس کے ساتھ ساتھ چلا جا رہا تھا۔ گھوڑی پر زین نہیں ہو سکتی تھی۔ زمیندار نے میرے پوچھنے پر بتایا تھا کہ زین اس کے گھر میں رکھی تھی۔ گاؤں سے تقریباً 2 فرلانگ دور سے گھوڑی اور ایک آدمی کے کھرے ایک جگہ جا کر رک گئے۔ کھوجی نے زمین پر بیٹھ کر زمین سے بھید لیا اور بتایا، جو آدمی گھوڑی پر سوار تھا گھوڑی سے اتر آیا ہے اور یہاں ایک اور کھرا شامل ہو گیا ہے جو عورت کا ہے۔ یہاں عورت گھوڑی پر سوار ہو گئی ہے۔ پھر وہ دیکھنے لگا کہ عورت کدھر سے آئی ہے۔ وہاں سے 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر ایک آبادی تھی۔ واردات والے گاؤں سے اس آبادی کا فاصلہ 2 فرلانگ کے لگ بھگ تھا۔ یہ اس علاقے کے پیر صاحب کی آبادی تھی۔ اس پیر کو لوگ پیر حکیم صاحب کہتے تھے کیونکہ وہ تعویذوں اور دعاؤں کے ساتھ دوائیں بھی دیا کرتا تھا۔ مسلمان اس سے تعویذ اور دعائیں لیتے، ہندو اور سکھ اس سے دوائیں لیتے تھے۔ یہ پیر حکیم صاحب بے اولاد عورتوں کو اولاد دیتا اور مشہور تھا کہ اس کا دادا مردے میں جان ڈال دیا کرتا تھا۔ قابل غور امر یہ ہے کہ یہ پیر اولاد دینے والے ہر پیر کی طرح بے اولاد صرف عورت ذات کو سمجھتا تھا، خامند کو نہیں۔ لہٰذا وہ صرف عورت کو اپنے پاس بلاتا تھا۔ اس کی شہرت دور دور تک تھی۔ ہندو اور سکھ عورتیں بھی اس کے پاس تعویذ وغیرہ لینے جایا کرتی تھیں۔ 40 کے لگ بھگ اس کی عمر تھی۔ اس کی زبان میں جادو تھا۔
اس چھوٹی سی بستی میں اس کے باپ دادا کا مزار تھا، اس کے ساتھ اس کا مکان تھا، اس کے ساتھ 9-10 کچے مکان تھے جو اس کے خصوصی مریدوں اور نوکروں چاکروں کے تھے۔ مزار کے ارد گرد باغیچہ تھا۔ راہ میں کھوجی نے عورت کا کھرا اٹھایا۔ وہ اس بستی سے آ رہی تھی۔ وہ جگہ جہاں گھوڑی رکی، اس سے سوار اترا اور اس پر ایک عورت سوار ہوئی تھی۔ پیر حکیم صاحب کے مکان کے پچھواڑے کی طرف تھی۔ عورت کا کھرا پیر کے مکان کے پچھواڑے تک چلا گیا۔ تماشائی اکٹھے ہو گئے تھے، انہیں دور ہٹا دیا گیا۔ کھرا پچھواڑے کی دیوار کے ساتھ سے شروع ہوا تھا۔ کھوجی نے دیوار کو غور سے دیکھا۔ دیوار پر رگڑ کے نشان تھے۔ اس نے کہا، عورت اوپر سے یعنی چھت سے نیچے آئی ہے۔ نیچے آنے کا ذریعہ رسا ہو سکتا ہے، لیکن وہاں کوئی رسا نہیں لٹک رہا تھا، اتار لیا گیا ہوگا۔ میں نے جا کر وہ جگہ دیکھی تو میری بھی یہی رائے تھی کہ رسا اوپر باندھ کر لٹکایا گیا اور عورت رسے کو پکڑ کر اور پاؤں دیوار پر رکھتی نیچے آئی ہے۔ جہاں وہ زمین پر آئی وہاں اس کے کھرے صاف بتاتے تھے کہ اس کا منہ پہلے دیوار کی طرف تھا، پھر وہ پیچھے کو مڑی اور چل پڑی۔ اس کے کھرے اس جگہ تک گئے جہاں گھوڑی رکی تھی، وہاں سے کھرے غائب ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عورت گھوڑی پر سوار ہو گئی اور گھوڑی اسے نامعلوم منزل کو لے گئی۔ وہاں سے گھوڑی کے کھروں کے ساتھ 2 آدمیوں کے کھرے شروع ہوئے۔ صاف ظاہر تھا کہ عورت پیر حکیم صاحب کے گھر سے فرار ہوئی ہے، لہٰذا اس کے گھر کے افراد کو شامل تفتیش کرنا ضروری تھا۔ مجھے اس عورت کے بھاگ جانے کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ میرے پاس اس کی گمشدگی کی رپورٹ نہیں آئی تھی۔ میری دلچسپی گھوڑی کے ساتھ تھی۔ اتفاق سے یا مجرموں کے پروگرام کے مطابق عورت کے کھرے گھوڑی سے جا ملے تو میرے لیے ضروری ہو گیا کہ معلوم کروں کہ یہ عورت کون تھی اور کس کے ساتھ گئی ہے۔ کسی پیر کے گھر سے کسی عورت کا فرار میرے لیے ایسا واقعہ نہیں تھا کہ میں حیران ہوتا یا میں چونک اٹھتا۔ ان پیروں کی اندرونی دنیا پراسرار ہوتی ہے۔ انہی اسرار کو لوگ مرشد کی کرامات کہتے ہیں، مگر یہ جرائم اور گناہوں کی دنیا ہے۔ پیروں کے گھروں میں کسی عورت کی قید اور فرار کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہوتا۔ یہ پیر حکیم صاحب اولاد دینے والا پیر تھا۔ اس نے کسی بے اولاد عورت کو اولاد کا جھانسا دے کر گھر میں رکھ لیا ہوگا اور وہ موقع پا کر نکل بھاگی ہوگی۔ لیکن وہ زمیندار کی گھوڑی پر کیوں گئی؟ میں نے سوچا، کہیں ایسا تو نہیں کہ زمیندار نے ہی اس عورت کو فرار کرایا ہو؟ اگر ایسا ہی تھا تو اس نے گھوڑی کی چوری کی رپورٹ کیوں دی؟ اس کے کہنے کے مطابق گھوڑی زین کے بغیر گئی تھی۔ عثمان ایک ذہین پولیس افسر تھا۔ اس واردات میں اس نے یقیناً کوئی اہم بات معلوم کی ہوگی، اسی لیے اس نے مجھے بلا لیا تھا۔ میں کانسٹیبل کے ساتھ اس جگہ کی طرف جا رہا تھا۔ وہ مجھے کھرے اٹھانے اور کھرا پیر حکیم صاحب کے پچھواڑے پہنچنے تک کی روداد سنا رہا تھا۔ ہم دونوں پیر کی بستی تک پہنچ گئے۔ عثمان غصے اور تذبذب کی حالت میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ عثمان کے متعلق میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ رامپور کے ایک اعلیٰ خاندان کا جوان اور خوبرو آدمی تھا، جسم پھرتیلا اور بہت زندہ دل تھا۔ جس کیس میں کوئی خوبصورت اور شوخ لڑکی شامل ہو، اس کیس کی تفتیش وہ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ اسے رشوت سے نہیں خریدا جا سکتا تھا۔ وہ امیر خاندان کا فرد تھا۔ اگر وہ زندہ رہتا تو پولیس کا بہت بڑا افسر بنتا۔ اس میں تمام خوبیاں اور اہلیت موجود تھی، لیکن میرے لیے اس نے اپنی جان قربان کر دی۔ وہ پیر حکیم صاحب کی بستی سے ذرا ہٹ کر کھڑا تھا۔ کھوجی ایک کانسٹیبل اور گھوڑی کا مالک زمیندار اس کے پاس کھڑے تھے۔ تفتیش رکی ہوئی تھی۔ عثمان نے مجھے کھروں کی وہی تفصیل سنائی جو کانسٹیبل مجھے راستے میں سنا چکا تھا۔ میں نے پیر کے مکان کے پچھواڑے جا کر زمین پر عورت کے کھرے دیکھے، دیوار پر جوتیوں کی رگڑ کے نشان دیکھے۔ اس میں کوئی شک نہ رہا کہ زمین پر کھرے عورت کے ہیں۔ عثمان مجھے بلانے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اس نے پیر کے خصوصی مریدوں یا درباریوں میں سے کسی سے کہا کہ وہ پیر صاحب سے ملنا چاہتا ہے۔ عثمان کو بتایا گیا کہ پیر صاحب رات کو گھر میں ہی تھے، صبح سویرے کہیں چلے گئے ہیں۔ میں اوپر جاؤں گا، اس نے اس آدمی سے کہا۔ گھر والوں سے کہو کہ پردہ کر لیں، مجھے گناہ گار نہ کریں۔ پیر حکیم صاحب کے اس درباری یا نوکر نے عثمان سے کہا، سرکار کی غیر حاضری میں فرشتے اور جنات بھی اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ عثمان بھی جنات کی نسل سے تھا۔ اس نے غصے سے دروازے پر دستک دی۔
اندر سے ایک نوکرانی نکلی۔ عثمان نے اسے کہا کہ اندر پردہ کراؤ، میں اوپر جاؤں گا۔ نوکرانی اندر چلی گئی اور اندر سے وہی جواب لائی جو عثمان کو پیر کا ایک آدمی دے چکا تھا۔ اتنے میں سرکار کے دربار کے چند اور آدمی آ گئے۔ انہوں نے عثمان کو اس درگاہ اور سرکار کے قہر سے ڈرایا اور مشورہ دیا سرکار کو آنے دیں۔ عثمان وقت ضائع کرنے کے نقصان سے آگاہ تھا اور وہ سرکار سے ڈرنے والا آدمی بھی نہیں تھا، لیکن وہ اندر کی مستورات کے خیال سے اندر نہ گیا اور مجھے بلا لیا۔ میں ان سرکاروں کے معاملے میں پورا کافر تھا۔ وہاں زمیندار موجود تھا جو سرکاری طور پر سفید پوش تھا۔ نمبردار اور چوکیدار کو بھی بلا لیا اور دروازہ کھلوا کر اندر چلا گیا۔ مجھے احساس تھا کہ ایک پیر کے گھر میں زبردستی داخل ہونے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ بڑے بڑے جاگیردار اور انگریزوں کے پروردہ سرکردہ مسلمان بھی اس پیر کے مرید تھے۔ یہ سب میرے خلاف طوفان کھڑا کر سکتے تھے۔ مجھے احساس تھا کہ میں پیر کی غیر حاضری میں اس کے گھر میں داخل ہو کر غلطی کر رہا ہوں اور فرض کی ادائیگی مجھے کسی مصیبت میں ڈال سکتی ہے، مگر میری طبیعت کے اکھڑ پن اور ضدی پن نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ یہ وجہ بھی تھی کہ میں پیری مریدی کے خلاف تھا۔ میں قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدا کا مرید ہوں۔ میں 4 کانسٹیبل اس لیے اپنے ساتھ لایا تھا کہ کوئی گڑبڑ بھی ہو سکتی تھی، کیونکہ اپنے مسلمان پیر پرست بھائیوں پر مجھے ذرہ بھر بھروسہ نہیں تھا۔ بہرحال میں نے خطرہ مول لیا، سیڑھیوں سے اوپر گیا۔ چھت مٹی والی تھی، لیپ پرانا تھا۔ کھوجی نے وہاں بھی عورت کا کھرا ڈھونڈ لیا۔ منڈیر پر رسے کا نشان معلوم ہوتا تھا۔ وہاں منڈیر سے ہٹ کر ایک ممٹی تھی، رسی کا اوپر والا سرا وہاں باندھا گیا ہوگا۔ میں نے اور کھوجی نے چھت اور منڈیر پر نشان دیکھنے کی کوشش کی۔ یہ یقین ہو چکا تھا کہ اوپر سے کوئی نیچے گیا ہے۔ اسے کھوجی عورت کہہ رہا تھا۔ میں نے پیر حکیم صاحب کے درباری مریدوں اور نوکروں میں سے 4 کا انتخاب کیا اور انہیں 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ تھانے بھیج دیا۔ میں نے گھر کی مستورات سے بات کرنے کی جرأت نہ کی۔ کھوجی کو میں اس جگہ لے گیا جہاں اس کے بتانے کے مطابق گھوڑی رکی اور اس پر لڑکی سوار ہوئی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ کھرے صاف ہیں اور وہ آگے جائے گا۔ میں نے اسے کہا کہ ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے آئے اور جہاں تک کھرا ملتا ہے جائے۔ جو 2 کانسٹیبل عثمان کے ساتھ آئے تھے ان میں ایک اشرف علی تھا۔ اس نے کہا میں رامے کے ساتھ جاؤں گا۔ ملک صاحب اسی کو رامے کے ساتھ جانے دیں۔ عثمان نے ہنس کر کہا یہ تھانے داری کی امید لگائے بیٹھا ہے۔ میں نے تھانے سے چلتے وقت 2 کانسٹیبلوں کو بلایا تو یہ دوڑا آیا اور بولا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، اسے تفتیش کی پریکٹس کرنے دیں۔ اشرف علی رامے کھوجی کے ساتھ ہو گیا اور میں تھانے کو چل پڑا۔ زمیندار نے مجھ سے پوچھنے کی بجائے مجھے کہا میں گھر جا رہا ہوں، گھوڑی کا کچھ پتہ چلے تو مجھے بلا لینا۔ جناب، میں نے اسے کہا آپ کو میرے ساتھ رہنا پڑے گا، مجھے ابھی آپ کی ضرورت ہے۔ وہ بادل ناخواستہ میرے ساتھ چل پڑا۔ مجھے کچھ ایسا شک ہونے لگا تھا کہ پیر کے گھر سے عورت اسی نے فرار یا اغوا کرائی ہے اور اسے اپنی گھوڑی پر کہیں بھیج دیا ہے۔ اس نے اتنی سویرے گھوڑی کی رپورٹ دے دی تھی، اس میں کوئی راز تھا، اس نے کوئی ڈرامہ بنایا ہوگا۔ میرا شک غلط ہو سکتا تھا۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ اکثر جاگیردار پیروں کی اصلیت سے آگاہ ہوتے ہیں اور ان کی بدکاریوں کو بھی جانتے ہیں۔ بعض اوقات جاگیردار کی منظور نظر پر پیر کا قبضہ ہو جاتا ہے، چنانچہ ان کی در پردہ عداوت چلتی رہتی ہے۔ اس بنا پر مجھے شک ہوا کہ پیر حکیم صاحب اور اس زمیندار کی عداوت ہوگی اور اس عداوت کی وجہ یہ عورت ہو سکتی ہے جو پیر کے گھر سے فرار ہوئی یا فرار کرائی گئی ہے، اور گھوڑی چوری نہیں ہوئی بلکہ اس نے خود کھلوائی ہے اور یہ اس ڈرامے کی ایک جعلی کڑی ہے۔ تھانے جا کر میں نے اس سے پوچھا کہ وہ عورت کون ہو سکتی ہے جو پیر کے گھر سے گئی ہے۔ اس کے گھر میں عورتوں کی کمی تو نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ کون سی بھاگی ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ اس کے ہاں عورتیں اولاد کی مراد لے کے جاتی رہتی ہیں؟ ان میں سے کسی کو اس نے گھر میں روک لیا ہوگا اور وہ بھاگ نکلی ہوگی۔ آپ اس کے مرید نہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں ایسے 9 سرباز اور بدکار کا مرید نہیں بنوں گا، اس نے کہا۔ اس کے اس جواب سے یہ پتہ چل گیا کہ ان کی عداوت ہے۔ میں نے عداوت کی وجہ معلوم کرنے کی بہت کوشش کی، پھیر پھیر کر سوال کیے،
لیکن اس سے میرے مطلب کی کوئی بات معلوم نہ ہوئی، سوائے اس کے کہ اس کے دل میں پیر کی عداوت ہے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ گھوڑی پیر نے چوری کروائی ہوگی۔ اس نے کہا کہ اسے آپ تھانے بلوا کر نہیں پوچھ سکتے۔ وہ چاہتا تھا کہ پیر کو مشتبہ کی حیثیت سے تھانے بلوایا جائے۔ مویشیوں کی چوری کی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو یہ پیسہ کمانے کا ذریعہ ہوتا ہے، اور دوسری وجہ دیرینہ دشمنی کی بنا پر ایک دوسرے کے مویشی چوری کر کے غائب کر دیے جاتے ہیں۔ مجھے یہ شک ذہن میں آتا تھا کہ زمیندار کو بے عزت کرنے کے لیے اس کی اچھی گھوڑی کھلوائی گئی، لیکن یہ شک اس مقام پر ہوا میں اڑ جاتا جہاں گھوڑی کے کھرے میں ایک عورت کا کھرا شامل ہو گیا تھا، اور یہ کھرا چھت سے دیوار کے ساتھ نیچے آیا تھا۔ مجھے اس سے اطمینان ہوتا تھا کہ راما کھوجی اور کانسٹیبل اشرف علی کھرا اٹھانے آگے چلے گئے تھے۔ پیر حکیم صاحب کے جن 4 آدمیوں کو میں ساتھ لایا تھا، انہیں باری باری اپنے دفتر میں بلایا، زمیندار کو گھر جانے کی اجازت دے دی اور اسے کہا کہ وہ اپنے ذرائع سے بھی گھوڑی کا کھوج لگانے کی کوشش کرے۔ پیر کے 4 میں سے 2 آدمیوں کو اندر کی باتوں کا کچھ بھی علم نہیں تھا، باقی 2 میں سے ایک کو کچھ نہ کچھ معلوم تھا، لیکن وہ ذرا سخت معلوم ہوتا تھا۔ اس نے پردہ پوشی کی کوشش کی، اسے یہ خوش فہمی تھی کہ میں پیر کے تقدس اور رعب سے مرعوب ہو کر اسے پریشان نہیں کروں گا۔ میں نے تھوڑی سی دیر میں ہی اس پر پولیس کا تقدس اور اپنا رعب طاری کر دیا۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ کر التجا کی کہ میں کسی کو یہ نہ بتاؤں کہ اس نے مجھے کچھ بتایا ہے۔ اس نے بتایا کہ 8-10 دن گزرے، ایک گورے رنگ اور نیلی آنکھوں والی لڑکی پیر کے ہاں آئی تھی۔ اس آدمی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں سے آئی تھی۔ اس نے لڑکی کو پہلے روز ہی دیکھا تھا۔ اسے یہ معلوم تھا کہ لڑکی گئی نہیں، پیر کے گھر میں ہی ہے۔ 8-10 روز بعد واردات کی صبح یہ آدمی پیر کے نوکروں کے کمرے میں سویا ہوا تھا۔ اسے بستی کے ایک آدمی نے جگا کر بتایا کہ پیر کے پچھواڑے سے ایک رسا لٹک رہا ہے۔ یہ آدمی دوڑتا گیا اور رسا لٹکتا دیکھا۔ صبح بھی دھندلی تھی۔ اس نے پیر کو اطلاع دی، پیر نے رسا اتروایا۔ وہ سخت غصے میں تھا۔ اس نے گھوڑا تیار کرایا اور کہیں چلا گیا۔ اس آدمی کو پتہ چلا کہ گورے رنگ اور نیلی آنکھوں والی لڑکی بھاگ گئی ہے۔ اس آدمی نے مجھے بتایا کہ یہ آدمی جو باہر بیٹھا ہے بہت کچھ جانتا ہے، یہ پیر کا خاص آدمی تھا۔ میں نے چوتھے آدمی کو بلایا، اس نے بھی مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے لپیٹ میں لے لیا۔ اس نے یہاں تک رضامندی کا اظہار کر دیا کہ وہ اس کیس میں میرے لیے مخبری کرے گا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ صحیح مخبری کرے گا تو اسے معقول انعام ملے گا۔ اس نے ایک گاؤں کا نام لے کر بتایا کہ لڑکی وہاں کی رہنے والی ہے اور غریب ماں باپ کی بیٹی ہے، مگر میں مان نہیں سکتا کہ یہ لڑکی اس ماں اور اس باپ کی بیٹی ہے۔ اس نے کہا، ماں کا رنگ ذرا صاف گندمی ہے اور باپ کالے رنگ کا ہے، یہ غریب کسان ہیں، ان کی بیٹی گورے رنگ اور نیلی آنکھوں والی نہیں ہو سکتی، بہت خوبصورت لڑکی ہے۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ غریب آدمی اپنی بیوی کو سرکار پیر کے پاس اولاد کے لیے لایا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ لڑکی اس کی واحد اولاد ہے، اس کے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ سرکار اسے تعویذ دیتے تھے۔ 7-8 روز گزرے، یہ میاں بیوی اس لڑکی کو ساتھ لائے۔ سرکار نے دیکھ کر کہا کہ یہ لڑکی انسان نہیں جن ہے جس نے اس عورت کے بطن سے جنم لیا ہے۔ پھر مجھے معلوم نہیں کہ علیحدگی میں سرکار نے ان کے ساتھ کیا باتیں کیں۔ ماں باپ لڑکی کو یہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں سرکار کا خاص آدمی ہوں۔ ایک روز سرکار نے مجھے کہا کہ یہ لڑکی ان غریبوں کے گھر اچھی نہیں لگتی، اب یہ ہمارے دربار میں رہے گی کیونکہ یہ جنات کی نسل سے ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میاں بیوی کسی اور کی بیٹی کو ورغلا کر یا اغوا کر کے سرکار کو خوش کرنے کے لیے لے آئے ہیں، یہ ان کی بیٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے سرکار سے نہیں پوچھا کہ لڑکی کی اصلیت کیا ہے۔ آج صبح سرکار نے مجھے غصے سے جگایا اور گالیاں دے کر کہا کہ وہ غائب ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بدبخت جن تھی ورنہ غائب نہ ہوتی۔ سرکار مجھے چھت پر لے گئے۔ وہاں ممٹی کے ساتھ رسا بندھا ہوا تھا جو نیچے زمین تک چلا گیا تھا۔ لڑکی رسے سے ہی نیچے گئی ہوگی، بڑے دروازے سے وہ نہیں بھاگ سکتی تھی کیونکہ ڈیوڑی میں اور میرے 2 ساتھی سوئے ہوتے ہیں۔ سرکار نے رسا غائب کرا دیا اور مجھے سختی سے کہا کہ کسی کے ساتھ اس کا ذکر نہ ہو۔ پھر سرکار گھوڑے پہ سوار ہو کر کہیں چلے گئے۔
थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई। मैं पहले कह चुका हूँ कि मेरी दिलचस्पी लड़की के साथ नहीं, घोड़ी के साथ थी, क्योंकि मेरे पास रिपोर्ट घोड़ी की चोरी की आई थी, लड़की की गुमशुदगी की नहीं। रामे खोजी ने मुझे इस चक्कर में डाल दिया था कि पीर की छत से एक औरत उतरी और चोरी की घोड़ी पे सवार हुई है, लिहाजा मुझे इस लड़की के मुतालिक सब कुछ मालूम करना पड़ा। मैंने पीर के इस खास आदमी से पूछा कि लड़की जमींदार की घोड़ी पर क्यों गई है। उसने कहा कि इसके मुतालिक उसे कुछ भी मालूम नहीं, अलबत्ता उसे ये मालूम है कि जमींदार और पीर की अदावत चली आ रही है। अदावत की वजह यह है कि पीर एक लड़की पर हाथ साफ कर गया था जिसे जमींदार अपनी जर खरीद लौंडी समझता था। उसने बताया कि यह लड़की ऊंची जात की मुसलमान है और अब किसी और की बीवी है। फिर इस नीली आंखों वाली लड़की पर दोनों की अदावत पहले से ज्यादा हो गई, उसने बताया। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं कि जमींदार इस लड़की को कहाँ मिला और उनके ताल्लुकात गहरे थे या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पीर ने लड़की को कहीं आगे चला दिया हो, मैंने पूछा, और जमींदार की घोड़ी चोरी करवा के लड़की को उस पर भेजा हो। नहीं, उसने वसूख के साथ जवाब दिया। अगर सरकार ऐसा काम करवाते तो मेरे हाथों करवाते, अगर किसी और से करवाते तो मेरे साथ बात जरूर करते। तुम क्यों ये समझे बैठे हो कि पीर हर मामले में तुम्हारे साथ बात जरूर करता है? वो अजीब तरह हंसा और बोला, कैसा पीर? कहाँ का पीर? लोग उसे इसलिए सरकार कहते हैं कि इसे खुदा का एलची समझते हैं, और मैं इसे इसलिए सरकार कहता हूँ कि नौसरबाजी का उस्ताद है और मैं इसका शागिर्द हूँ। उसने मेरे ऐशो इशरत का इंतज़ाम कर रखा है। उसके मकान में तावीज़ों के जरिए औलाद देने के पर्दे में जो बदकारी होती है, इसका ऐनी शाहिद सिर्फ मैं हूँ। लोग बेगैरत हैं जो अपनी औरतों और जवान लड़कियों को इस शख्स के घर भेजते हैं। मुर्दे में तो कभी खुदा ने भी जान नहीं डाली, लेकिन लोग इस झूठ को सच मानते हैं कि इस पीर के बाप दादा मुर्दों को जिंदा किया करते थे। मैंने इससे कुछ और बातें पूछी और उसके साथ मुखबिरी का सौदा करके उसे और उसके साथियों को जाने की इजाज़त दे दी। मैंने एएसआई उस्मान को बताया कि यह आदमी मुझे अंदर की क्या क्या बातें बता गया है। लड़की का जिक्र आया तो उस्मान ने जिंदा दिली का मुजाहरा करते हुए कहा, मलिक साहब, ये तफ्तीश मेरे सुपुर्द कर दें, आप कोई और काम करें। नीली आंखों वाली लड़की से आपका क्या ताल्लुक? बड़ा कंधा केस है, मुझे दे दें। उसकी जिंदा दिली ने मेरी थकन दूर कर दी। कुछ देर उसके साथ हंसी मजाक होता रहा। मैंने उसे लड़की के माँ बाप, अगर वो वाकई उसके माँ बाप थे, उसके गांव का नाम बताकर कहा कि वो कल सूरज निकलने से पहले वहां पहुंच जाए और इन्हें थाने ले आए। लड़की के मुतालिक मैं उसे ज़रूरी हिदायत देता रहा और कहा, उस्मान, लड़की अगर ऐसी ही खूबसूरत है जैसी बताई गई है तो तुम शरीफ बाप के हलाली बेटे की तरह इसे मेरे पास ले आना। अगर तुमने तफ्तीश खराब की तो तुम्हें घर भिजवा दूंगा। यही तो मेरी मजबूरी है मलिक साहब। उसने कहा कि मेरा बाप शरीफ आदमी है, मुझे उसकी इज्जत की खातिर दिल पर पत्थर रखना पड़ता है। सूरज कभी का गुरूब हो चुका था। मैंने उस्मान से कहा कि चलो खाना मेरे साथ खाओ। हम थाने से निकल रहे थे जब उस्मान ने मुझे याद दिलाया कि अशरफ अली कांस्टेबल और रामा खोजी अभी तक वापस नहीं आए। मैं सुना चुका हूँ कि रामे खोजी से मैंने कहा था कि घोड़ी का खुरा जहाँ तक जाता है वो वहाँ तक चला जाए, और अगर मदद की ज़रूरत हो तो किसी करीबी गांव के नंबरदार, सीलदार और सफ़ेद पोश के यहाँ चला जाए। अशरफ अली कांस्टेबल ने कहा था कि वो इसके साथ जाना चाहता है, चुनाचे इसे रामे के साथ भेज दिया गया था। उस्मान ने मुझे याद दिलाया कि वो दोनों अभी तक नहीं आए, तो मैं ये समझकर परेशान ना हुआ कि शाम का खाना खाने किसी गांव में रुक गए होंगे। मुझे खुशी भी हुई कि उनके अभी तक ना आने की वजह यही हो सकती है कि रामे खोजी ने घोड़ी का सुराग लगा लिया है और मेरे लिए अच्छी खबर लाएगा। इतनी ज़्यादा देर की कोई वजह नहीं हो सकती थी। घर पहुंचकर मैं वर्दी उतार रहा था कि दरवाजे पर बड़ी जोर से दस्तक हुई और इसके साथ ही घबराई हुई आवाज़ आई, मलिक साहब, मलिक साहब। ये हेड मुहर्रिर कांति कुमार की आवाज़ थी। मैंने उस्मान से कहा, जाना यार, इस काफिर को अंदर ले आना, बात कुछ भी नहीं होगी। और पीछे पीछे दौड़ा आया है। वो अक्सर घबराया घबराया रहता था। कांति कुमार अंदर आया तो अशरफ अली कांस्टेबल भी उसके साथ था।
اسے دیکھتے ہی میں نے پوچھا، شرفو اچھی خبر لائے ہو نا؟ نہیں ملک صاحب، اس نے کہا اور دھڑام سے چرپائی پر بیٹھ گیا۔ تب میں نے لالٹین کی روشنی میں اس کے چہرے کی گھبراہٹ دیکھی۔ بولا، بہت بری خبر لایا ہوں۔ فوراً بولو، کیا ہو گیا ہے؟ راما کھوجی قتل ہو گیا ہے، اس نے جواب دیا۔ کیا؟ کیا کہا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ راما کھوجی قتل ہو گیا ہے؟ جی ملک صاحب، اس نے کہا، معلوم نہیں اللہ نے مجھے کس طرح بچا لیا ہے۔ گھوڑی کا کھرا ہمیں دور تک لے گیا، صاف کھرا تھا۔ آگے وہ علاقہ آ گیا جو ذرا گہرائی میں ہے اور اس میں چٹانیں اور ٹیکریاں ہیں۔ آپ نے یہ علاقہ دیکھا ہے؟ وہاں کھرا غائب ہو گیا۔ راما کھرا ڈھونڈتا رہا، وہ کہتا تھا کہ گھوڑی یہاں سے ضرور گزری ہے۔ راما ایک جگہ بیٹھ گیا اور سر جھکا کر زمین کو دیکھنے لگا۔ میں بھی اس سے 8-10 قدم دور زمین پر کھرا ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے زمین پر کچھ بھی نظر نہ آیا تو میں نے رامے کی طرف دیکھا۔ مجھے 4 آدمی دکھائی دیے جن کے چہرے اور سر پگڑیوں میں لپٹے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ہماری لاٹھیوں جتنے موٹے ڈنڈے تھے۔ میں سمجھا وہ کہیں جا رہے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے یا کہاں سے اچانک ہی آ گئے تھے۔ راما ابھی تک بیٹھا زمین پر کوئی کھرا دیکھ رہا تھا۔ ان آدمیوں نے رامے کھوجی پر ڈنڈے برسانے شروع کر دیے۔ راما اٹھ نہیں سکا۔ ان میں سے کسی نے میری طرف دیکھ کر کہا، اسے بھی ختم کر دو اور دونوں کی لاشیں اٹھا کے لے چلو۔ میرے پاس یہ چھوٹا سا ڈنڈا تھا، اس سے میں 4 آدمیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں بھاگ اٹھا۔ ان میں سے 2 آدمی میرے پیچھے دوڑے۔ میں اپنے تھانے کا رخ کرنے کی بجائے کسی اور طرف ہو لیا۔ انہوں نے میرا راستہ روکنے کے لیے راستہ بدل دیا اور مجھے روک لیا۔ میں ایک چٹان پر چڑھ گیا اور دوسری طرف اتر گیا۔ وہ ادھر آ گئے، میں ایک طرف بھاگ اٹھا۔ سورج غروب ہو گیا تو وہ واپس چلے گئے اور میں ایک گاؤں میں نمبردار کے گھر چلا گیا۔ اسے سارا واقعہ سنایا۔ اس نے مجھے کھانا کھلایا، پھر کلاڑیوں سے مسلح 4 آدمی اپنے ساتھ لے کر مجھے تھانے میں لے آیا۔ نمبردار اور یہ آدمی تھانے میں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے حملہ تقریباً کتنے بجے کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ 3 اور 4 بجے کے درمیان، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس کا بیان بہت مختصر کر کے سنایا ہے۔ میں نے اور عثمان نے اس سے بہت کچھ پوچھا بھی تھا۔ اشرف علی قابل اعتماد کانسٹیبل تھا۔ میں اسے عقل والا کانسٹیبل کہا کرتا تھا۔ اس کی سروس 9-10 سال ہو چکی تھی۔ اس کے خلاف کوتاہی یا بے وقوفی کی کبھی شکایت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اس سنگین واقعے میں بھی میں نے اس پر اعتبار کیا۔ اس نے یقین دلا دیا کہ راما کھوجی مارا جا چکا ہے اور اس کی لاش وہاں نہیں ہوگی۔ رات کے وقت موقع واردات پر جانا مناسب نہیں تھا کیونکہ خطرہ تھا کہ یہ کسی منظم گروہ کی واردات ہے اور یہ گروہ رات کو مجھے گھات میں لے سکتا ہے۔ میں جان گیا کہ گھوڑی کی چوری اور پیر کے گھر سے لڑکی کا فرار یا اغوا ایک ہی واردات کی 2 کڑیاں ہیں اور یہ پیشہ ور مجرموں کی واردات ہے۔ کھوجی اور کانسٹیبل پر حملہ اس کا ثبوت تھا کہ اس گروہ نے تماشائیوں کے روپ میں اپنے آدمی میرے ساتھ لگا رکھے تھے۔ مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے کھوجی کی حفاظت کے لیے زیادہ کانسٹیبل نہ بھیجے۔ میں نے جو کانسٹیبل بھیجا وہ غیر مسلح تھا۔ اس کی پیٹی کے ساتھ بندھا ہوا پولیس کا چھوٹا سا ڈنڈا تھا جسے بیٹن کہا کرتے تھے۔ میں چونکہ اس واردات کو ایک گھوڑی کی چوری کی معمولی سی واردات سمجھ رہا تھا، اس لیے ادھر دھیان ہی نہ گیا کہ کوئی جرائم پیشہ گروہ سرگرم ہے۔ رامے کھوجی کے قاتل اسی گروہ کے ہو سکتے تھے۔ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کھوجی کھرا اٹھاتا صحیح سمت جا رہا ہے تو انہوں نے اس ویرانے میں گھات لگائی اور کھوجی اور کانسٹیبل کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ کانسٹیبل خوش قسمت تھا کہ زندہ تھانے آ گیا۔ میں اس جگہ کو جانتا تھا، ویرانہ تھا۔ وہ جگہ قتل، تعقب اور فرار کے لیے موزوں تھی۔ گھوڑی کی چوری ایک پراسرار اور سنگین واردات بن گئی۔ میں نے عثمان سے کہا کہ وہ اشرف علی کے بیان پر رامے کھوجی کے قتل اور اشرف علی کو قتل کرنے کی نیت سے تعقب کی FIR تحریر کرے۔ وہ انگریزوں کا زمانہ تھا، کوئی تھانے دار کوتاہی اور ٹال مٹول کی جرات نہیں کرتا تھا۔ مجھے اشرف علی نے یہ خبر سنا کر میری بھوکی مار دی۔ غصہ الگ تھا۔ کھوجی کا قتل میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ ان علاقوں میں 2 اشتہاری مجرم تھے، ایک مینا اور دوسرا بسا کھا۔ ان کے اپنے اپنے گروہ تھے، دونوں کا پیشہ رہزنی اور ڈکیتی تھا۔
اس زمانے میں دیہاتی علاقوں میں آبادیاں کم اور ویرانے زیادہ تھے، اس لیے رہزنی کی وارداتیں زیادہ ہوتی تھیں۔ بڑے پیمانے کی ڈاکہ زنی بھی ہوتی تھی۔ ان گروہوں اور پولیس کی جنگ جاری رہتی تھی، کبھی آمنے سامنے کا مقابلہ بھی ہو جاتا تھا۔ اکثر آنکھ میں چولی جاری رہتی تھی۔ یہ گروہ واردات کر کے غائب ہو جاتے اور پولیس انہیں ڈھونڈتی پھرتی تھی۔ کبھی ان کا کوئی آدمی ہاتھ آ جاتا تو پولیس اسے زیادہ سے زیادہ سزا دلاتی تھی۔ کبھی پولیس کا کوئی ملازم ان کے ہاتھ چڑھ جاتا تو وہ اسے ہمیشہ کے لیے غائب کر دیتے تھے۔ پولیس نے ان کی گرفتاری کے لیے اپنے مخبر پھیلا رکھے تھے اور ان جرائم پیشہ گروہوں نے اپنے مخبر پولیس کے پیچھے لگا رکھے تھے۔ ان جرائم پیشہ گروہ میں بعض خانہ بدوش قبائل تھے۔ ان کے مرد نقب زنی، ڈاکہ زنی اور رہزنی کو پیشہ بنائے ہوئے تھے اور ان کی عورتیں گھروں میں چوری چکاری اور عصمت فروشی کیا کرتی تھیں۔ میرے علاقے کے جو دو اشتہاری مجرم مینا اور بساکا تھے، ان کا تعلق ان خانہ بدوشوں کے ساتھ نہیں تھا۔ یہ دور دور تک وارداتیں کیا کرتے تھے۔ سرکاری کاغذات میں ان کی رہائش یا مستقل ٹھکانہ میرے علاقے میں لکھا ہوا تھا، اس لیے یہ میرے لیے مستقل درد سر بنے ہوئے تھے۔ وہ قتل اور ڈاکے کی متعدد وارداتوں میں مطلوب تھے اور ہمارے لیے دشواری یہی تھی کہ ہمارے جو مخبر تھے وہ ان کے لیے بھی مخبری کرتے تھے، یعنی کہ یہ مخبر دوغلے تھے۔ جس گاؤں میں یہ مجرم عارضی قیام کرتے تھے اس گاؤں کے لوگ بھی ان کی حفاظت کرتے تھے، اور اس کے صلے میں یہ جرائم پیشہ گروہ اس گاؤں کی عزت کو اپنی عزت سمجھتے اور اسے ڈاکوؤں وغیرہ سے بچائے رکھتے تھے۔ اور مجھ سے پہلے تھانے داروں نے مخبروں کی اطلاع پر چھاپے مارے تھے، لیکن مجرم دوغلی مخبری سے فائدہ اٹھا کر ہر بار نکل جاتے تھے۔ ایک دو بار فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا تھا۔ اب ان میں سے کسی نے میرے ہی کھوجی کو قتل کروا دیا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو یہ دھوکہ بھی دیا کہ شاید کھوجی کی اپنی برادری میں دشمنی ہوگی اور اسی کے نتیجے میں وہ قتل ہو گیا ہوگا۔ دوسرے دن میرا یہ شک یہ بتا کر رفع کر دیا گیا کہ مقتول کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ مجھے پیر حکیم صاحب کو شامل تفتیش کرنا تھا۔ مجھے اسی وقت یعنی کہ رات کو اس کے پاس جانا چاہیے تھا۔ کھوجی کے قتل کے موقع واردات پر جانے کا میں فیصلہ کر چکا تھا کہ صبح جاؤں گا۔ رات ضائع نہیں ہونی چاہیے تھی۔ گھوڑی کی چوری کی یہ واردات بڑا ہی سنگین جرم نظر آنے لگی تھی۔ میرے دماغ میں یہ قیافہ آیا کہ کسی جرائم پیشہ گروہ نے گھوڑی چوری کی ہے اور لڑکی بھی اسی گروہ نے اغوا کی ہے۔ یہ اس گروہ کا سرغنہ ہو سکتا تھا، جسے زمیندار کی گھوڑی بھی اچھی لگی تھی اور نیلی آنکھوں والی لڑکی بھی۔ مجھے اب ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب پیر کو شامل تفتیش کرنا پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہو گیا تھا، لیکن میں نے رات کو اس کے گھر جانا اس لیے مناسب نہ سمجھا کہ وہ شراب کے نشے میں بدمست ہوگا، کوئی بات سمجھ نہیں سکے گا اور ڈھنگ کی کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ میں اسے تھانے نہیں بلا سکتا تھا، لیکن اس خیال سے نہ بلایا کہ اس نے پیری کے روپ میں آنے سے انکار کر دیا تو مجھے اس کے خلاف کوئی سنگین کارروائی کرنی پڑے گی، جو میں تفتیش کے اس مرحلے میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یہ بھی توقع تھی کہ وہ خود ہی میرے پاس آئے گا یا مجھے بلائے گا۔ میں نے اس کی غیر حاضری میں اس کے گھر میں داخل ہو کر اور اس کی چھت پر جا کر تحقیقات کی تھی۔ کسی معمولی سے آدمی کے گھر پولیس چلی جائے تو وہ بھی اسے اپنی بے عزتی سمجھتا تھا۔ یہ تو پیر تھا جس نے اپنے آپ کو خدا کے بعد کا درجہ دے رکھا تھا۔ اس نے میری یہ گستاخی اور اپنی درگاہ کی بے ادبی برداشت نہیں کی ہوگی، لیکن اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ گھر واپس نہ آیا ہو، یہ بھی ممکن تھا کہ وہ آ گیا ہو۔ اس کے آدمیوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ آ جائے گا۔ رد عمل کا اظہار نہ کرنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ اس کے جس خاص آدمی نے مجھے نیلی آنکھوں والی لڑکی کا راز بتایا تھا، اس کے ساتھ میں نے خاص قسم کی باتیں کی تھیں جو اس آدمی نے پیر کو بتا دی ہوں گی۔ اس آدمی نے پیر کو مشورہ دیا ہوگا کہ وہ دبک کے بیٹھا رہے۔ صبح بھی پوری طرح روشن نہیں ہوئی تھی جب میں موقع واردات کو روانہ ہو گیا۔ میں نے کانسٹیبلوں کی کچھ نفری ساتھ لے لی تھی، آدھی نفری رائفلوں سے مسلح تھی۔ عثمان 3 کانسٹیبل ساتھ لے کر نیلی آنکھوں والی لڑکی کے گاؤں کو روانہ ہو گیا۔ اسے لڑکی کے ماں باپ کو تھانے لانا اور لڑکی کا سراغ بھی لگانا تھا۔ میں اشرف علی کی رہنمائی میں کھوجی کے قتل کی جگہ پہنچا۔
میں بتا چکا ہوں کہ یہ جگہ گھات اور قتل کے لیے موزوں تھی۔ کانسٹیبل اشرف علی نے مجھے یقین دلایا تھا کہ کھوجی کی لاش وہاں نہیں ہوگی، لیکن لاش وہیں پڑی تھی۔ اگر مجھے معلوم نہ ہوتا کہ یہاں کھوجی قتل ہوا ہے تو میں کبھی نہ مانتا کہ یہ رام کھوجی کی لاش کی ہڈیاں ہیں۔ بھیڑیوں، گیدڑوں اور لکڑ بھگوں نے سارا گوشت کھا لیا تھا، باقی جو کسر رہ گئی وہ گید پوری کر رہے تھے۔ وہاں صرف ہڈیاں تھیں، کھوپڑی، سر اور چہرے پر کہیں کہیں کھال کا ٹکڑا نظر آتا تھا۔ آنکھیں نکالی جا چکی تھیں۔ جوتی، پگڑی اور کپڑوں کے ٹکڑوں سے شناخت کیا گیا کہ یہ رام کھوجی کی لاش ہے۔ راما نیک انسان تھا، اپنے فن کا ماہر تھا، دیانت دار اتنا کہ 2 بار مجرموں نے اسے رشوت پیش کی، لیکن اس نے رشوت قبول نہیں کی تھی۔ ایسے آدمی کا یہ انجام دیکھ کر میرے آنسو نکل آئے۔ تھانے دار جذباتی نہیں ہوا کرتے، مگر میں جذباتی ہو گیا اور اشرف علی سے کہا، شرفو، تم بھی اس کے ساتھ مر جاتے، اس کا ساتھ نہ چھوڑتے۔ اشرف علی سے کہا کہ وہ جگہیں بتائے جہاں کھوجی بیٹھا تھا اور جہاں وہ خود تھا۔ اس نے رات کو سنائی ہوئی کہانی پھر سنائی اور مختلف جگہیں دکھائیں۔ میں نے اس کے بھاگنے کا راستہ بھی دیکھا۔ وہ جس گاؤں میں چلا گیا تھا وہ موقع واردات سے 1.5 میل دور تھا۔ رام کھوجی کی ہڈیاں اکٹھی کروائیں۔ اس کے 2 بیٹے اور بیوی اطلاع ملنے پر وہاں آ گئے تھے۔ ان کا رونا میری برداشت سے باہر ہوا جا رہا تھا۔ میں نے ہڈیاں اکٹھی کروا کے ضروری کاغذی کارروائی کی، گواہوں کے انگوٹھے لگوائے اور ہڈیاں ہسپتال بھجوا دیں جو 12 میل دور قصبے میں تھا۔ میں زیادہ ہی جذباتی ہو گیا تھا۔ اس ذہنی حالت میں فوراً نہ دیکھ سکا کہ وہاں خون کا ذرا سا بھی نشان نہیں تھا۔ میں نے اشرف علی سے کہا کہ یہاں تو خون نہیں ہے۔ اس نے جواب دیا کہ انہوں نے مقتول کو ڈنڈوں سے مارا ہے اور کوئی تیز دھار ہتھیار استعمال نہیں کیا۔ لاش کی چونکہ ہڈیاں رہ گئی تھیں، اس لیے یہ دیکھنا ناممکن تھا کہ رامے کے جسم پر ضربیں کیسی تھیں۔ ڈنڈے کی ضرب سے عموماً خون نہیں نکلتا۔ کنپٹی پر ایک ڈنڈا طاقتور انسان کے ہاتھ سے لگ جائے تو بعض انسان اسی سے مر جاتے ہیں۔ مجھے اب ڈاکٹر کی رپورٹ کا بھی انتظار کرنا تھا اور پیر حکیم صاحب کو بھی گھیرنا تھا۔ گھوڑی کی چوری کی معمولی سی واردات پیچیدہ ہو گئی تھی۔ وہاں سے پیر حکیم صاحب کا گاؤں 2-2.5 میل دور تھا۔ سوچا کہ پیر سے ملتا چلوں، لیکن یاد آ گیا کہ عثمان لڑکی کی ماں اور اس کے باپ کو لے آیا ہوگا۔ پیر کے ہاں جانے کا ارادہ اس خیال سے بدل دیا کہ لڑکی کے والدین سے اس کے متعلق یا اس کے خلاف مواد اکٹھا کر لوں۔ میں تھانے گیا، عثمان انہیں لے آیا تھا۔ عثمان نے مجھے بتایا کہ ان دونوں کو معلوم نہیں کہ لڑکی کہاں ہے۔ یہ اسے پیر کے گھر چھوڑ آئے تھے اور اس لڑکی کو یہ اپنی بیٹی کہتے ہیں۔ عثمان نے گاؤں سے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ لڑکی کیسی ہے۔ اسے بتایا گیا کہ بہت خوبصورت لڑکی ہے اور اتنی ہی شیطان اور دلیر۔ عثمان نے جن 3-4 آدمیوں سے لڑکی کے متعلق پوچھا تھا، ان سب نے کہا تھا کہ وہ لڑکی کے گورے رنگ اور نیلی آنکھوں پر حیران ہیں۔ عثمان کو لڑکی کے متعلق ایک رائے یہ بھی ملی تھی کہ یہ ان میاں بیوی کی اولاد نہیں ہے۔ انہوں نے یہ لڑکی دودھ پینے کی عمر میں ہی کہیں سے چرائی ہے اور یہ دونوں اس گاؤں میں اس وقت آ کر آباد ہوئے تھے جب یہ لڑکی 1.5-2 سال کی تھی۔ میں نے ان دونوں کو تسلی دلاسا دیا اور بتایا کہ ان پر کوئی الزام نہیں، ان کی صرف گواہی کی ضرورت ہے۔ میں نے باپ کو اپنے دفتر میں بٹھایا، اس کی بیوی کو باہر بٹھائے رکھا۔ اس آدمی کی عمر 40 سال سے اوپر ہو گئی تھی۔ میں نے اسے تسلی تو بہت دی تھی، لیکن تھانے اور پولیس کی دہشت بہت بری ہوتی ہے۔ یہ غریب آدمی تھا۔ میرے سامنے بیٹھتے ہی اس کے آنسو بہنے لگے۔ پھر بولا، سرکار، پیر حکیم صاحب ٹھیک فرماتے تھے کہ یہ لڑکی جنات کی نسل سے ہے۔ میں نے سنا ہے کہ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی۔ میں نے کہا، میں تم سے قسم کھا کر وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ مجھے یہ بتا دو کہ یہ لڑکی تمہیں ملی کہاں سے تھی؟ یہ میری اپنی لڑکی ہے حضور، اس نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر جواب دیا۔ اسے میری بیوی نے جبل پور میں جنم دیا تھا۔ میں خود حیران ہوتا ہوں کہ ایسے رنگ اور آنکھوں والی لڑکی میرے گھر کیسے پیدا ہوئی۔ اس کا چہرہ اپنی ماں جیسا تھا۔ اس کی ماں اب تو محنت مزدوری کی وجہ سے مرجھا گئی ہے۔ جوانی میں اس کے نقش بہت اچھے تھے، لیکن لڑکی کی رنگت نہ میری ہے نہ اپنی ماں کی۔ میرے چند ایک سوالوں کے بعد میرے کہنے پر اس نے جو بیان دیا وہ مختصراً اس طرح تھا کہ لڑکی کی عمر ابھی پوری 20 سال نہیں ہوئی تھی۔
اس لڑکی کے بعد اس شخص کے گھر کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اسے ایک بیٹے کی خواہش بھی تھی اور ضرورت بھی۔ اس نے پیر حکیم صاحب کی شہرت سن رکھی تھی، لیکن غربت کی وجہ سے درگاہ پر جاتا نہیں تھا۔ نذرانے اور چڑھاوے کے لیے اس کے پاس رقم نہیں تھی۔ واردات سے 3 مہینے پہلے ایک امیر کبیر آدمی جو گھوڑے پر سوار تھا اس کے گھر آیا اور اس لڑکی کے متعلق پوچھا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے؟ باپ نے بتایا کہ یہ اسی کی بیٹی ہے۔ اس آدمی نے اسے کہا کہ وہ اس کے گاؤں چلا چلے جہاں وہ اسے کچھ زمین اور رہنے کو مکان دے گا۔ باپ سمجھ گیا کہ اس آدمی کی نظر اس کی بیٹی پر ہے۔ اس نے کہا کہ وہ بٹائی پر کسی کی زمین کاشت کرتا ہے، یہ فصل پک کر اٹھ جائے تو وہ اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر آ جائے گا۔ یہ امیر کبیر آدمی یہی زمیندار تھا جس کی گھوڑی چوری ہو گئی تھی۔ میں مصلحتاً اس کا نام ظاہر نہیں کر رہا۔ یہ شکار کھیلنے گیا تھا۔ راستے میں اس لڑکی کا گاؤں پڑتا تھا۔ اس نے لڑکی کو گاؤں سے باہر دیکھا تھا۔ یہ زمیندار لڑکی کے باپ کو کچھ رقم دے کر چلا گیا۔ اس کے بعد وہ کئی بار اس غریب آدمی کے گھر گیا۔ کبھی لڑکی کے لیے کپڑے لے جاتا، کبھی کوئی اور تحفہ لے جاتا۔ لڑکی کا باپ پہلے ہی پریشان تھا۔ لڑکی پر کئی لوگوں کی نظریں تھیں۔ اتفاق سے لڑکی اتنی ہوشیار اور چالاک تھی کہ کسی کے ہاتھ نہیں آتی تھی۔ اسے بدنام تو کیا جاتا تھا، لیکن کسی کے پاس اس کے چال چلن کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا۔ باپ نے بیان میں کہا کہ یہ زمیندار لڑکی کو اور پیسے دینے لگا۔ لڑکی یہ چیزیں اور پیسے لے لیتی تھی۔ پھر لڑکی ایک رات باہر نکلی اور 2-3 گھنٹوں بعد آئی۔ باپ نے پوچھا کہاں رہی؟ اس نے بے رخی سے گول گول سا جواب دیا۔ باپ لڑکی سے کچھ خائف رہتا تھا۔ اس پر یہ خوف غالب تھا کہ لڑکی کسی کے ساتھ گھر سے بھاگ نہ جائے۔ 3-3 4-4 دنوں کے وقفے سے لڑکی 3 بار راتوں کو باہر نکلی اور دیر سے گھر آئی۔ ماں باپ یہ سمجھے کہ زمیندار رات کو آتا ہے اور لڑکی کہیں اسے ملنے جاتی ہے۔ یہ غریب لوگ اتنے بڑے زمیندار پر اتنا بڑا الزام لگانے سے ڈرتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی سوچا کہ اس زمیندار سے کہیں کہ لڑکی کے ساتھ باقاعدہ شادی کر لے، مگر وہ ڈرتے تھے کہ ایسا امیر کبیر آدمی ان غریبوں کی بیٹی کو قبول نہیں کرے گا۔ وہ تو لڑکی کو تفریح کا ذریعہ بنا رہا تھا۔ ایک روز زمیندار ان کے گھر آیا تو ماں نے زمیندار سے کہہ ہی دیا کہ وہ لڑکی کے ساتھ شادی کر لے۔ زمیندار نے بخوشی منظور کر لیا اور کہا کہ تم لوگ میرے پاس آ جاؤ، میں شادی کر لوں گا۔ اب باپ کے پاس زمیندار کے دیے ہوئے پیسے آ گئے تھے۔ ایک روز وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر پیر حکیم صاحب کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس کے پاؤں میں نذرانہ رکھا اور عرض کی یا سرکار، لڑکی جوان ہو گئی ہے، یہ ہماری واحد اولاد ہے، دعا کریں خدا ہمیں اولاد نرینہ دے۔ پیر نے جوان لڑکی کا نام سنا تو کہا کہ اسے ساتھ لاؤ، ہم دیکھیں گے کہ اس لڑکی نے اپنے پیچھے اولاد کا دروازہ کیوں بند کر دیا ہے۔ دوسرے روز وہ لڑکی کو پیر کے پاس لے گئے۔ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ایسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر پیر حکیم صاحب کے دل میں کیا آیا ہوگا۔ اس نے لڑکی کی آنکھوں میں جھانکا، اس کے ہاتھ الٹے کر کے دیکھے اور لڑکی کو باہر بھیج کر اس کے ماں باپ سے کہا، یہ لڑکی انسان نہیں، یہ جنات کی نسل سے ہے۔ تم اپنا رنگ روغن دیکھو اور لڑکی کا رنگ روغن دیکھو۔ کیا تمہارے خاندان میں کسی کی آنکھیں اس طرح نیلی ہیں؟ جب تک یہ لڑکی زندہ ہے تمہارے گھر اولاد نہیں ہوگی۔ اس غریب اور گنوار آدمی نے یہ نہ سوچا کہ جن کسی انسان کے بطن سے کس طرح پیدا ہو سکتا ہے، مگر وہ پہلے ہی حیران تھا کہ گورے رنگ اور نیلی آنکھوں والی لڑکی اس کے گھر کیسے پیدا ہوئی۔ اس نے پیر کا انکشاف سچ مان لیا۔ پیر نے اسے کہا کہ وہ لڑکی کو اس کے پاس لاتا رہے۔ اس نے لڑکی کی ماں کو ایک تعویذ دے دیا۔ باپ دوسرے دن لڑکی کو پیر کے پاس لے گیا۔ پیر نے لڑکی کو لٹا کر کچھ پڑھا اور اس کی آنکھوں میں پھونکیں ماری، کچھ اوٹ پٹانگ حرکتیں کی اور حکم دیا کہ کل اسے پھر لے آنا۔ دوسرے دن باپ لڑکی کو لے گیا تو پیر لڑکی کو الگ کمرے میں لے گیا۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکی کو باہر لایا۔ لڑکی کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، وہ باہر نکل گئی۔ پیر نے لڑکی کے باپ سے کہا کہ یہ شیطان جن ہے، تم اسے کہنا کہ میرے ساتھ آئندہ بدتمیزی نہ کرے، میرا حکم مانے، کل اسے پھر لے آنا۔ باپ باہر نکلا تو لڑکی اس کا انتظار کیے بغیر اپنے گاؤں کو جا رہی تھی۔ باپ دوڑ کر اس سے جا ملا۔ لڑکی اس پر بس پڑی، کہنے لگی کہ وہ آئندہ یہاں نہیں آئے گی۔ اس نے پیر کو بدمعاش اور لوفر لفنگا کہا۔ باپ کا پسینہ نکل آیا۔ پیر کی بے ادبی کا انجام اسے ڈرانے لگا۔ لڑکی نے باپ سے کہا، اگر مجھے بدچلن بنانا ہے تو کیا یہی آدمی رہ گیا تھا؟
लड़की ने बाप को पूरी तरह बताया कि इस शख्स ने उसे फांसने के कैसे कैसे जतन किए हैं। मुझे कहता है कि तुम एक जिन की औलाद हो, मैं तुम्हें इंसान बना दूंगा। अगले रोज लड़की ने पीर के पास जाने से इनकार कर दिया। इससे अगले रोज भी ना गई। उस रोज जमींदार आ गया। वो इस घर में बैठा हुआ था कि पीर हकीम साहब बनफ्स नफीस तशरीफ ले आए। ये शख्स इतनी खूबसूरत चिड़िया को अपने जाल से इतनी आसानी से निकल जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पीर ने लड़की के बाप को अलग ले जाकर कहा, मुझे रात को इशारा मिला है कि इस लड़की का बाप उन जिन्नात में से है जो मेरे कब्जे में हैं। मैंने उसे हाजिर करके कहा है कि लड़की से अपना कब्जा उठा ले ताकि इस गरीब आदमी के घर औलाद पैदा हो। ये जिन अभी माना नहीं। उसने कहा है कि मेरी बेटी को मेरे पास ले आओ। तुम गरीब और नादार आदमी हो। मुझे खुदा का हुक्म है कि गरीबों को आफत से बचाए रखूं। और याद रखो, इस शख्स जमींदार को घर में दाखिल ना होने दिया करो। ये नापाक आदमी है। ये इस लड़की के लिए यहाँ आता है। अगर लड़की इसकी बातों में आ गई तो तुम्हारा झोंपड़ा जल जाएगा और तुम्हारी बीवी की कोख हमेशा के लिए वीरान हो जाएगी। पीर की ऐसी खौफनाक बात सुनकर बाप बहुत खौफजदा हुआ। पीर लड़की के सर और मुंह पर हाथ फेर कर चला गया। बाप ने जमींदार को अलग ले जाकर कहा कि ये लड़की उसकी बेटी नहीं, ये एक जिन की औलाद है। उसने जमींदार को यह भी बताया कि लड़की उस जमींदार की बातों में आ गई तो नतीजा क्या होगा। जमींदार ने लड़की के बाप को बताया कि ये पीर नौसरबाज और बदकार है और ये लड़की पर कब्जा करने के जतन कर रहा है। उसने कहा कि जिन इंसानों के बतन से जन्म नहीं ले सकते। बाप बिल्कुल गंवार और पसमानदा जहन का था। उसने कानों पर हाथ रखे और जमींदार के आगे हाथ जोड़कर कहा कि वो सरकार की बेअदबी उसके घर बैठकर ना करे, वरना इस गरीब का झोंपड़ा जल जाएगा और इसकी बेटी के यहाँ कभी बच्चा पैदा नहीं होगा। जमींदार उसे कायल न कर सका। जमींदार कोई आलिम फाजिल तो नहीं था जो इल्म के जोर से इस गंवार आदमी को इस फरेबकार पीर के खिलाफ कायल करता। वो तो खुद फरेबकार था और वो पीर को रकीब भी समझने लगा था। बाप ने मुझे रोते हुए बताया कि वो बहुत बुरे चक्कर में फंस गया। एक तरफ पीर था जिसके हाथ में उसकी किस्मत और जिन्नात थे, दूसरी तरफ ये जमींदार था जिसे ना ये बाप गांव का कोई और आदमी ये कह सकता था कि इस घर में एक जवान लड़की है, इसलिए इस घर में ना आया करो। देहातियों पर ऐसे ही पीरों, जमींदारों, जागीरदारों और मुल्लाओं की हुकूमत रही है और अभी तक भी है। एक रात लड़की फिर गायब हो गई और आधी रात के बाद आई। न माँ को जुर्रत हुई न बाप को कि इससे पूछे कि वो कहाँ चली गई थी। अगले 7 दिनों में जमींदार भी इनके यहाँ आता रहा और पीर भी 2 दफ़ा आया। लड़की का अब ये रवैया था कि दोनों के साथ हंसकर बोलती और अच्छा बर्ताव करती, लेकिन वो पीर के घर जाने से साफ इनकार कर देती। माँ और बाप पीर के यहाँ जाते थे। एक रोज़ पीर ने इन्हें इस कदर डराया कि वो डर से कांपते घर आए। दोनों ने लड़की की इतनी मिन्नत समाजत की कि बाप ने लड़की के पांव छूकर उसे कहा कि उसकी शादी हो जाएगी तो माँ बाप अकेले रह जाएंगे। पीर दुआ करेगा तो औलादे नरी ना होगी जो बुढ़ापे का साथ और सहारा होगी। लड़की शायद ये बर्दाश्त ना कर सकी कि बाप उसके पांव पड़ा था। वो पीर के यहाँ जाने पर रजामंद हो गई। दूसरे रोज़ लड़की माँ बाप के साथ पीर हकीम साहब के पास गई। पीर ने माँ बाप के सामने लड़की से कहा, मैं शैतान और बदनीयत इंसान नहीं हूँ। मैं तुम्हारे वजूद में इंसान की रूह डालना चाहता हूँ। इससे यह होगा कि तुम्हारे माँ बाप के दिन फिर जाएंगे। कुछ ऐसी ही और बातें थीं और पीर की अदाकारी भी थी जिसने लड़की को कायल कर लिया कि वो पीर के साथ अलग कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद पीर बाहर आया। लड़की उसके साथ नहीं थी। पीर ने उसके माँ बाप से कहा कि उसने लड़की के बाप को हाजिर कर लिया है। वो लड़की की मिल्कियत से दस्तबरदार नहीं हो रहा। तुम दोनों घर चले जाओ, चंद दिन लगेंगे, मैं खुद तुम्हें बुला लूँगा। माँ और बाप खुशी खुशी अपने गांव चले गए। पीर का जादू पूरा असर कर चुका था। बाप ने मुझे बताया कि 8-9 रोज़ बाद घोड़ी की चोरी की वारदात वाली सुबह पीर उसके घर आया। वो सख्त गुस्से में था। उसने आते ही पूछा, वो नामुराद कहाँ हैं? बाप ने पूछा कि सरकार किसका पूछ रहे हैं? सरकार ने इन्हें बताया कि उनकी लड़की भाग आई है। माँ बाप ने लाइल्मी का इजहार किया मगर पीर मान नहीं रहा था। वो उन पर इल्ज़ाम लगाए जा रहा था कि लड़की उसके घर से भाग आई है और उन्होंने यानी कि माँ बाप ने उसे जमींदार के हवाले कर दिया है या उसे कहीं छुपा दिया है।
یہ بھی آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دوں کہ پیر جب لڑکی کے گھر آتا تھا تو اس نے سر اور چہرہ کھیس میں چھپایا ہوا ہوتا تھا، اور وہ اپنے خاص گھوڑے پر بھی نہیں آتا تھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ پیر ان کے گھر گاؤں میں آتا ہے۔ لڑکی کا گاؤں پیر کے گاؤں سے 2.5 میل کے لگ بھگ دور تھا۔ اس صبح بھی پیر کھیس میں چہرہ چھپائے گیا۔ لڑکی کے ماں باپ روتے اور اس کے قدموں میں بچھ بچھ جاتے تھے، مگر پیر کو ان پر اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ وہ دوپہر تک ان کا خون خشک کرتا رہا اور پھر دھمکی دے کر چلا گیا۔ باپ کا بیان ختم ہوا تو میں نے لڑکی کی ماں کو بلایا۔ ماں کی آنکھیں نیلی نہیں تھیں، اس کا رنگ گورا بھی نہیں تھا، البتہ اس علاقے کے لوگوں کی نسبت اس کا رنگ نکھرا ہوا گندمی تھا۔ اس کے چہرے کے نقش اچھے تھے، جو غربت، محنت مزدوری اور پریشانیوں کے اثرات سے بجھے بجھے سے تھے۔ یہ غریب عورت تھی، بری طرح ڈری ہوئی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کا ڈر دور کیا، اسے اپنی بہن کہا، ہمدردی کا اظہار کیا، اور اس نے زبان کھولی۔ اس نے بالکل وہی بیان دیا جو اس کا خامد دے گیا تھا۔ دونوں کے بیانوں میں مجھے معمولی سا اختلاف بھی نظر نہ آیا۔ میں اس کی حوصلہ افزائی کرتا اور اسے لقمے دیتا جا رہا تھا، اور اس کے دل سے یہ خوف بھی نکالتا گیا کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے گی۔ میرے اس رویے سے وہ بے تکلفی سے اور بے خوف ہو کر بیان دینے لگی۔ بیان ختم کرنے تک وہ بالکل ہی بے خوف ہو چکی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لڑکی تمہارے وطن سے پیدا نہیں ہوئی۔ میں نے اسے کہا، تمہیں یہ لڑکی کہیں سے ملی تھی یا یہ کسی اور کی بچی تھی جسے تم اٹھا لائی تھی؟ اس کے چہرے کا رنگ صاف طور پر پیلا پڑ گیا۔ وہ ڈر گئی کہ میں اس پر بچی کے اغوا کا الزام عائد کر رہا ہوں۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر مجھے اس پر ترس آ گیا، لیکن میں حقیقت معلوم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، بولو، سچ بتا دو کہ تمہیں کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ میرے خامد کو تو نہیں بتائیں گے؟ اس نے پوچھا، اور اس کے آنسو بہہ نکلے۔ میں مسلمان ہوں، میں نے کہا، اور میں نے تمہیں بہن کہا ہے، کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ یہ میرے دل کی آواز تھی۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ یہ لڑکی اس کی اپنی ہے یا کہیں سے لائی گئی ہے۔ یہ لڑکی میری اپنی ہے، اس نے جواب دیا، لیکن یہ میرے خامد کی نہیں۔ وہ چپ ہو گئی اور اس نے سر جھکا لیا۔ میری حوصلہ افزائی اور بہت سے اصرار کے بعد بولی، میری شادی جبل پور چھاونی میں ہوئی تھی۔ میں یتیم تھی، میرا خامد بھی دنیا میں اکیلا رہ گیا تھا۔ مجھے ماموں نے پالا تھا۔ ہم سب چھاونی میں انگریز فوجی افسروں کے بنگلوں میں نوکر تھے۔ میرا خامد ایک میجر کے بنگلے میں بیرا تھا۔ وہ مجھے شادی کے بعد وہیں لے گیا۔ صاحب نے ہمیں سروینٹ کوارٹر دے دیا۔ ایک روز دوپہر کے وقت صاحب نے میرے خامد کو آواز دی۔ بہت گرمی تھی، میرے خامد کو بخار آ رہا تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ تم چلی جاؤ، کہہ دینا مجھے تیز بخار آ رہا ہے۔ میں چلی گئی۔ صاحب بنگلے میں اکیلا تھا۔ اس کی بیوی گرمیاں گزارنے پہاڑ پر چلی گئی تھی۔ میں نے اسے ابھی دیکھا نہیں تھا۔ میں صاحب کے پاس گئی اور اسے بتایا کہ میرا خامد بیمار ہے، مجھے حکم دو۔ صاحب نے وہ کام مجھے بتایا جس کے لیے اس نے میرے خامد کو آواز دی تھی۔ میں نے کام کر دیا تو اس نے مجھے سونے کے کمرے میں بلایا۔ اس وقت میری عمر 18-19 سال تھی۔ صاحب نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہا کہ میری میم صاحب بہت بھدی ہے، اسے میں نے گرمی شروع ہونے سے پہلے ہی پہاڑ پر بھیج دیا ہے۔ اس نے کہا، ہمارا میم صاحب بہت خراب، تم بہت اچھا۔ ہم غریب لوگ انگریزوں کو بادشاہ اور انداتا سمجھتے ہیں، ہمارا ایمان پیٹ میں ہوتا ہے۔ صاحب نے میرے ہاتھ میں 5 روپے کا نوٹ دیا۔ یہ لڑکی جسے میرا خامد اپنی بیٹی کہتا ہے، اس انگریز میجر کی بیٹی ہے۔ جب یہ بیٹی پیدا ہوئی تو ہم اسی میجر کے سرونٹ کوارٹر میں رہتے تھے۔ میرے خامد نے بچی کو دیکھا تو اس نے حیران ہو کر مجھے دیکھا، مجھ سے پوچھا، یہ بچی میری نہیں ہو سکتی۔ اس آدمی پر میرا رعب چلتا تھا۔ میں نے اسے بہت بری گالیاں دیں، حالانکہ وہ سچا تھا۔ میں نے اس سے منوا لیا کہ یہ اسی کی بچی ہے۔ صاحب کی میم آ چکی تھی، اس کے 2 بچے تھے۔ صاحب ٹھیک ہی کہتا تھا، میم بہت بھدی تھی۔ میری بچی 6-7 ماہ کی ہوئی تو ایک روز میں اسے اٹھائے بنگلے میں چلی گئی۔ میم صاحب نے پہلی بار میری بچی کو دیکھا۔ اس نے مجھے مبارکباد دی اور خوشی کا اظہار کیا، مگر اس نے بچی کو دیکھا تو چونک کر مجھے دیکھا۔ غصے میں بولی، یہ بیبی تم کدھر سے لایا؟ میں نے جواب دیا کہ میری اپنی بچی ہے۔ اس نے مجھے گالیاں دیں۔ وہ طبیعت کی غسیلی تھی، اندر گئی اور صاحب کے ساتھ اپنی زبان میں لڑنے لگی۔ اسی روز اس نے مجھے اور میرے خامد کو نوکری سے جواب دے دیا۔ میرے خامد کو پتہ نہ چل سکا
کہ کیا وجہ ہے؟ ہمیں میم نے جواب دیا تھا صاحب باہر نہیں آیا۔ میم نے کہا کہ کوارٹر فوراً خالی کرو۔ ہم وہاں سے نکل گئے۔ کچھ دن خراب ہوئے، پھر ایک جگہ نوکری ملی۔ یہ صاحب بھی ویسا ہی تھا جیسا پہلا تھا۔ میں اب سنبھل گئی تھی۔ ایک غلطی کی سزا بھگت کر ویسی ہی دوسری غلطی نہ کی۔ نوکری چھوڑ کر ہم اس گاؤں میں آ گئے۔ محنت مزدوری کرتے رہے۔ میرے خامد نے کھیتی باڑی سیکھ لی۔ وہ شروع میں کہتا رہا کہ انگریزوں کی نوکری میں جو مزے ہیں وہ اور کہیں نہیں، لیکن میں بھوکی مرنے کو تیار تھی۔ انگریزوں کی نوکری منظور نہیں تھی۔ خدا نے میری وہ ایک بھول جو میں نوجوانی کی نادانی میں کر بیٹھی تھی ابھی تک معاف نہیں کی۔ اپنے خاوند کو دھوکہ دینے والی عورت کو خدا معاف کیا ہی نہیں کرتا۔ یہ لڑکی آج تک میرے لیے سزا بنی ہوئی ہے۔ وہ بہت روئی۔ تم تو اپنے خاوند کی طرح اس وہم کو نہیں مانتی ہوگی کہ یہ لڑکی کسی جن کی اولاد ہے؟ میں نے کہا، کیا تم بھی یہی سمجھتی ہو کہ یہ لڑکی تمہارے گھر سے چلی جائے تو تمہارے ہاں اولاد پیدا ہوگی؟ وہ پسماندہ ذہن کی عورت تھی۔ اس نے کہا، سرکار پیر حکیم صاحب کا کہنا سر آنکھوں پر، انہیں غیب سے اشارے ملتے ہیں، لیکن یہ لڑکی جس کی اولاد ہے وہ میں نے بتا دیا ہے۔ اگر سرکار نے کہا ہے کہ اولاد ہوگی تو شاید ہو جائے۔ مجھے اس خاوند کی اولاد کی امید نہیں۔ اگر اس کی اولاد ہونی ہوتی تو 21-22 سالوں میں ایک بچہ تو ضرور ہوتا۔ لڑکی کہاں ہوگی؟ وہ قسمیں کھانے لگی کہ اسے معلوم نہیں۔ اسے وہ پیر کے گھر چھوڑ آئے تھے۔ میں نے زمیندار کا نام لے کر پوچھا کہ اس کے ساتھ لڑکی کے تعلقات کیسے تھے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ لڑکی اسے پسند کرتی ہو اور لڑکی کو اسی زمیندار نے پیر کے گھر سے اغوا کرایا ہو؟ معلوم ایسے ہی ہوتا تھا جیسے وہ اس زمیندار کو پسند کرتی ہے، اس نے جواب دیا۔ اس کے تحفے، کپڑے اور پیسے ہنسی خوشی لے کے رکھ لیتی تھی۔ وہ راتوں کو باہر نکل جاتی تھی تو مجھے یقین ہوتا تھا کہ زمیندار کہیں جنگل میں آیا ہے اور یہ اسے ملنے گئی ہے۔ تم لڑکی سے ڈرتی ہو؟ بہت ڈرتی ہوں، اس نے جواب دیا۔ وہ ہماری سنتی ہی نہیں۔ اس سے کچھ اور باتیں پوچھیں، کچھ باتیں اسے سمجھائیں اور میاں بیوی کو گھر بھیج دیا۔ میرے سامنے بڑا ہی پیچیدہ مسئلہ تھا۔ نہ یہ گھوڑی کی چوری کا تھا، نہ لڑکی کی گمشدگی کا، یہ رام کھوجی کے قتل کا مسئلہ تھا۔ میں نے فرض کر لیا تھا کہ کسی جرائم پیشہ گروہ کی واردات ہے۔ میرے ذہن میں بار بار مینا اور بساکھا آتے تھے۔ عثمان کے ساتھ تبادلہ خیالات کرتے ہوئے مجھے یہ امکان نظر آنے لگا کہ یہ واردات اس پیر کی ہے۔ پیر کے پاس بھی جرائم پیشہ آدمی تھے جن کے ہاتھوں وہ رامے کو قتل کرا سکتا تھا۔ مجھے یہ امکان نظر آنے لگا کہ یہ واردات اس پیر کی ہے۔ پیر کے پاس بھی جرائم پیشہ آدمی تھے جن کے ہاتھوں وہ رامے کو قتل کرا سکتا تھا۔ مجھے یہ امکان بھی نظر آیا کہ واردات زمیندار کی ہے، وہ بھی اپنی حیثیت کے رعب اور پیسے کے زور سے قتل جیسے بھیانک جرم کا ارتکاب کر سکتا تھا۔ ان امکانات کو دو چیزیں رد کرتی تھیں۔ ایک تو یہ کہ پیر کے گھر سے لڑکی غائب ہوئی تھی اور زمیندار کے گھر سے گھوڑی چوری ہو گئی تھی۔ اس گورکھ دھندے کو سیدھا کرنے کے لیے زمیندار اور پیر سے ملنا بہت ضروری ہو گیا۔ ان کے سینوں سے راز نکالنا بڑی استادی کا بلکہ مداریوں جیسا کام تھا۔ میں جس وقت لڑکی کے ماں باپ کے ساتھ مصروف تھا، اس دوران عثمان نے یہ انتظام کر دیا تھا کہ علاقے کے تمام مخبروں کو ہدایات بھیج دی تھیں کہ مینا اور بساکھے کی اطلاع دیں۔ ان کا کوئی بھی آدمی جہاں کہیں نظر آ جائے تھانے میں جلد سے جلد اطلاع دیں۔ جرائم پیشہ گروہوں کے سرغناؤں کی تلاش کا طریقہ اور ذریعہ صرف مخبر ہوتے تھے۔ اس کے لیے آج تک کوئی سائنسی طریقہ ایجاد نہیں ہوا۔ عثمان نے علاقے کے بعد سزا یافتہ جرائم پیشہ افراد کو تھانے حاضری دینے کے لیے کانسٹیبل بھیج دیے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو چھوٹی چھوٹی وارداتیں بھی کرتے رہتے اور پولیس کے لیے مخبری بھی کرتے تھے۔ پولیس کی طرف سے انہیں یہ صلاح ملتا تھا کہ کبھی کچھ رقم دے دی جاتی یا کسی کی ایک آدھ واردات کی تفتیش گول کر دی جاتی تھی۔ میں نے گھوڑے پر ایک کانسٹیبل کو زمیندار کے گاؤں اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ فوراً تھانے آئے۔ وہ جب آیا، رات ہو چکی تھی۔ میں نے کسی تمہید کے بغیر پوچھا، آپ کو گھوڑی چاہیے؟ ہاں ہاں، اس نے بے تاب ہو کر پوچھا، مل گئی ہے کیا؟ جو ہی آپ لڑکی لا دیں گے میں آپ کی گھوڑی آپ کو دے دوں گا۔ لڑکی؟ اس نے حیران سا ہو کے پوچھا، کون سی لڑکی؟ نیلی آنکھوں والی۔ وہ بجھ سا گیا، کہنے لگا کہ اس لڑکی کے متعلق وہ کچھ نہیں جانتا۔
میں نے کہا وہ تمام کپڑے اور پیسے آپ کے سامنے رکھ دوں جو آپ لڑکی کو اس کے گاؤں میں جا کر دیتے رہے ہیں؟ میں نے کہا اور اس کے چہرے کے تاثرات کی تبدیلی دیکھنے لگا۔ تبدیلی بڑی صاف تھی۔ کیا آپ سچے دل سے اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے؟ اسے خاموش دیکھ کر میں نے کہا آپ بہت کچھ جانتے ہیں۔ ایک آدمی قتل ہو گیا ہے جو پولیس کے محکمے کا قیمتی آدمی تھا۔ میں آپ کو مشتبہ بنا کر حوالات میں بند کر سکتا ہوں۔ اسے اچانک یاد آ گیا کہ وہ اونچی حیثیت کا آدمی ہے اور انگریزوں کا منصور نظر بھی۔ بولا آپ نے مجھے ایک تو بے وقت کر کے بلایا ہے اور دوسرے یہ کہ آپ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اپنی نوکری کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ میری اتنی قیمتی گھوڑی چوری ہو گئی ہے اور آپ مجھے ایک لڑکی کے ساتھ وابستہ کر رہے ہیں، اور میں آپ کو رام کھوجی کے قتل کے جرم میں شامل تفتیش کر رہا ہوں۔ میں نے تھانے داروں کے لہجے میں کہا میں جو پوچھتا ہوں اس کا جواب دیں۔ کیا آپ لڑکی کے گھر نہیں جاتے تھے؟ وہ میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ میں نے پوچھا کیا آپ رات کو لڑکی کے گاؤں کے باہر لڑکی سے چوری چھپے نہیں ملتے تھے؟ نہیں، اس نے تڑپ کر جواب دیا، میں کبھی رات کو اس سے ملنے نہیں گیا تھا۔ دن کو جاتے تھے؟ اس نے ذرا سوچ کر جواب دیا، ہاں میں دن میں چند ایک بار گیا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ میں نے اپنا رویہ کچھ نرم کر لیا۔ کچھ باتیں اس نے بتائیں، کچھ میں نے پوچھی۔ اس نے کوئی پردہ نہ رہنے دیا۔ اس نے لڑکی کے ماں باپ کے بیان کی تصدیق کر دی۔ وہ یہ بھی مان گیا کہ اس کی اور پیر کی رقابت تھی اور عداوت بھی۔ اس نے یہ اعتراف بھی کیا کہ وہ لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ تو اسے پھانسنے کے ڈھنگ تھے۔ وہ اس لڑکی کی خاطر اس کے ماں باپ کو زمین کا ایک ٹکڑا دینے کو تیار تھا۔ لڑکی آپ کو پسند کرتی تھی؟ نہیں، اس نے جواب دیا، وہ نہ مجھے پسند کرتی تھی اور نہ پیر کو۔ آپ نے کیسے معلوم کیا؟ اس نے مجھے کبھی دھتکارا نہیں تھا۔ اس نے جواب دیا، میرے تحفے اور کپڑے اور پیسے خوشی سے لے لیتی تھی لیکن مجھے 2 ہاتھ دور ہی رکھتی تھی۔ میں صاف سمجھ جاتا تھا کہ یہ مجھے قبول نہیں کر رہی۔ لڑکی بہت چالاک اور ہوشیار ہے۔ میں اب محسوس کرنے لگا ہوں کہ میں اس کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا لیکن وہ مجھے انگلیوں پر نچاتی رہی۔ پیر سے تو وہ نفرت کرتی تھی۔ میرا خیال ہے کہ وہ رات کو کبھی کبھی آپ کو گاؤں سے باہر ملتی تھی۔ میں نے کہا آپ اسے دن کو بتا دیتے ہوں گے کہ آپ فلاں رات فلاں جگہ آئیں گے۔ میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس نے کہا یہ چھپانے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ مجھے رات کو ملتی تھی یا نہیں؟ میں نے اسے 2-3 بار کہا تھا کہ میں رات کو آؤں گا لیکن آپ یقین جانیں اس نے ہر بار یہی جواب دیا تھا کہ وہ دن کو آ جایا کریں، رات والی بات دل سے نکال دیں۔ لڑکی کے باپ نے مجھے بتایا تھا اور ماں نے بھی کہ لڑکی کبھی کبھی رات کو باہر جاتی اور دیر سے واپس آتی تھی۔ لڑکی کے باپ نے مجھے بتایا تھا اور ماں نے بھی کہ لڑکی کبھی کبھی رات کو باہر جاتی اور دیر سے آتی تھی۔ دونوں کو یقین تھا کہ رات کو یہ زمیندار کسی جگہ آتا ہے۔ میں نے بھی یہی رائے قائم کی تھی لیکن زمیندار کہہ رہا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، لڑکی جاتی ضرور تھی۔ میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ وہ کس کے پاس جاتی تھی؟ اس سے ملنے کون آتا تھا؟ کیا وہ یہ آدمی تو نہیں جس کے ساتھ لڑکی پیر کے گھر سے بھاگ گئی ہے؟ پھر وہی سوال سامنے آ گئے کہ گھوڑی کون لے گیا، رامے کو کس نے قتل کیا؟ میں نے یہ سوچا ضرور تھا کہ لڑکی ہاتھ نہ آئی تو اسے اغوا کرا لوں گا، زمیندار نے کہا، لیکن اس پر پیر نے قبضہ کر لیا۔ لڑکی کے فرار سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا دل کہیں اور تھا اور وہ اس آدمی کے ساتھ چلی گئی ہے۔ لڑکی جائے جہنم میں نے جھنجھلا کر کہا، مجھے رام کھوجی کا قاتل مطلوب ہے، کیا آپ میری یہ مشکل حل کر سکتے ہیں؟ میں نے بہت سوچا ہے، اس نے کہا، وہ میری گھوڑی کے کھرے پر جا رہا تھا۔ آپ یہ بتاتے ہیں کہ لڑکی اسی گھوڑی پر گئی ہے؟ یہ مشکل پیر حل کر سکتا ہے۔ میں نے اپنے انداز کی پوچھ گچھ کی۔ یہ شخص مجھے صاف نظر آیا۔ میں اگلے روز پیر کے ہاں گیا۔ مجھے دیکھ کر اس نے اپنے اوپر جلالی کیفیت طاری کر لی۔ میں اس کے قریب بیٹھا، مریدوں کی طرح سلام کیا۔ وہ مراقبے میں چلا گیا۔ میں دانستہ خاموش بیٹھا رہا۔ مجھ پر اس کا تقدس طاری ہوا، نہ رعب۔ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اس نے آنکھیں بند کیے ہوئے کہا، میں تمہاری صورت نہیں دیکھنا چاہتا۔ میرے ایک آدمی نے تمہاری سفارش کی ہے کہ تم شریف آدمی ہو ورنہ تمہارا انجام بہت برا ہوتا۔ تم میری غیر حاضری میں میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں داخل ہوئے، پھر جوتوں سمیت اس درگاہ کی چھت پر گئے۔
تم نے یہ نہیں دیکھا کہ حضرت سلیمان کی امت نیچے قرآن پڑھ رہی تھی؟ پھر میرے 4 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ یاد رکھو، اس علاقے میں انگریزوں کی حکومت نہیں ہے۔ کہو تو ایسا جن پیچھے ڈال دوں کہ ساری عمر تڑپتے گزار دو۔ خوش قسمت ہو کہ مسلمان ہو۔ مجھے اس پر جو غصہ آیا اس کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے، لیکن میں غصے کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بجائے میں نے اس سے معافی مانگی اور کہا، یا سرکار، میری نوکری کا سوال ہے، آپ کے قبضے میں جن اور چڑیلے ہیں، ان سے پوچھیں گھوڑی کہاں ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ گھوڑی کا مالک بہت بڑا زمیندار اور حکومت کا آدمی ہے، میری رپورٹ کر دے گا اور میں مارا جاؤں گا۔ اس نے لمبا سانس لیا جو شاید اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ اس نے گردن اکڑا لی اور آنکھیں کھول کر میری آنکھوں میں دیکھا۔ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے جلالی انداز میں بولا، پرسوں اسی وقت دربار میں پھر حاضری دو، ہم تمہیں بتائیں گے کہ گھوڑی کس کے پاس ہے۔ جاؤ، چلے جاؤ۔ سرکار، میں نے جاہل قسم کے معتقدوں اور پیروں کے مانند التجا کی، 2 باتیں اور بھی اپنے جنات سے پوچھنا۔ ایک یہ کہ آپ کی چھت سے جو لڑکی رسے سے اتر کر فرار ہوئی ہے وہ کہاں ہے، اور رام کھوجی کا قاتل کون ہے؟ وہ اس طرح بتکا جیسے اسے کسی نے سوئی چبھو دی ہو۔ کچھ دیر آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھتا رہا، پھر آگے جھک کر سرکشی میں مجھ سے پوچھا، راما کھوجی قتل ہو گیا ہے؟ آپ کو کسی نے نہیں بتایا؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں سوچنے لگا کہ کیا اس شخص کو واقعی علم نہیں کہ رام قتل ہو گیا ہے؟ قتل اس کی بستی سے دور ہوا تھا، میں چائے واردات پر دوسری طرف سے گیا تھا، شاید اسے معلوم نہ ہو سکا ہو۔ پولیس کہیں جاتی تھی تو ہر طرف خبر پھیل جاتی کہ فلاں جگہ پولیس گئی ہے۔ ڈاکے اور قتل کی وارداتوں کی خبریں بھی اسی طرح پھیلا کرتی تھیں۔ میں حیران تھا کہ پیر کو رامے کے قتل کی اطلاع نہ ملی۔ اس سے مجھے شک ہوا کہ یہ اس قتل میں ملوث ہے، لیکن اسی شام اس کے خاص آدمی نے، جسے میں نے اپنا مخبر بنا لیا تھا، مجھے بتایا کہ پیر کو واقعی معلوم نہ تھا کہ رامے قتل ہو گیا ہے۔ لڑکی کے فرار نے اسے باولا کر دیا تھا۔ وہ غصے میں تھا اور بے تحاشا شراب پیتا رہا تھا۔ نشے میں دھت ہونے کی وجہ سے وہ تھانے میں مجھ پر غصہ جھاڑنے نہیں آیا تھا، نہ اسے اتنا ہوش تھا کہ مجھے اپنے ہاں بلا کر گلا کرتا کہ میں نے اس کی غیر حاضری میں اس کی اجازت کے بغیر داخل ہو کر اس کے دربار کی بے ادبی کی ہے۔ رام کھوجی کے قتل کی خبر سن کر اس کا تاثر بدل گیا تھا۔ اس وقت میں یہی سمجھا کہ رامے کو اسی نے قتل کرایا ہے۔ میں نے اسے گہری نظر سے دیکھا۔ اس نے پھر اپنے اوپر جلال اور مراقبے والی کیفیت طاری کر لی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ذرا سا ہلایا۔ سرکار، میں نے کہا، ہوش میں آئیں، ہم دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس نشے سے نکلیں کہ یہاں انگریزوں کی بادشاہی نہیں ہے۔ انگریز آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کیا ہیں۔ اس نے آنکھیں کھول دیں اور عام آدمی کی طرح مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، میں نے آپ کی عزت کی ہے کہ یہاں آ گیا ہوں، میں آپ کو تھانے بلا سکتا تھا۔ انگریزوں کا ایک قیمتی کھوجی قتل ہو گیا ہے۔ آپ نے ایک غریب ماں باپ کو ڈرایا، ورغلایا، انہیں لالچ دیے اور دھوکے سے ان کی کنواری بیٹی کو اپنے گھر میں حبس بیجا میں رکھا۔ وہ سن رہا تھا اور اس کے چہرے پر رنگ آ اور جا رہے تھے۔ میں نے اس کے پاؤں سے زمین نکالنے کے لیے کہا، میں جانتا ہوں، پولیس کپتان جانتا ہے کہ آپ کی اس درگاہ میں جوان لڑکیوں کا کاروبار ہوتا ہے۔ آپ نے گورے رنگ اور نیلی آنکھوں والی لڑکی کو آگے چلایا اور اس طرح چلایا جیسے وہ رستے سے خود اتر کر فرار ہوئی ہے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اس لڑکی میں انگریزوں کا ایک سفید پوش اور زمیندار بھی دلچسپی لیتا ہے۔ آپ غلط کہتے ہیں کہ رامے کے قتل سے آپ بے خبر ہیں۔ یہ جھوٹ ہے، وہ تڑپ کر بلبلا اٹھا۔ میں اسے اسی کیفیت میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے کہا، ملک صاحب، آپ اس حرام خور کی باتوں میں آ گئے ہیں۔ یہ الزام غلط ہیں جو آپ نے مجھ پر تھوپے ہیں۔ پھر سچ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ الزام غلط ہیں تو صحیح کیا ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ وہ چونکہ مجرم ذہنیت کا آدمی تھا، اس لیے اس کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ اپنی اصلیت میں آنے لگا۔ گناہ چھوٹا سا ہو یا بہت بڑا، انسان کی اخلاقی جرأت کو ختم کر دیتا ہے۔ میں نے اسے رازداری کے لہجے میں کہا، آپ جو کچھ بھی ہیں میری نظر میں مسلمان ہیں۔ اگر میں
آپ کو مشتبہ بنا کر تھانے بلا لوں اور برآمدے میں بٹھا دوں تو ہندو، سکھ اور عیسائی ہمارے مذہب کا مذاق اڑائیں گے اور کہیں گے کہ وہ دیکھو مسلمانوں کا پیر کس جرم میں تھانے بیٹھا ہے۔ میں آپ کے پاس اس طرح آیا ہوں جس طرح مرید آیا کرتے ہیں۔ میں جو پوچھتا ہوں صحیح صحیح بتا دیں۔ میں آپ پر پردہ ڈالنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اگر آپ گول گول باتیں کر کے مجھے ٹالنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی عزت کرنا چاہوں تو بھی نہیں کر سکوں گا۔ میری ڈیوٹی ہی ایسی ہے۔ میں نے اور آگے جھک کر کہا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ سرکار اندر سے کیا ہیں۔ میں اس وقت اس درگاہ پر چھاپا ماروں گا جب آپ نشے میں بدمست ہوں گے اور آپ کے گھر سے وہ عورتیں برآمد ہوں گی جنہیں اس گھر میں نہیں ہونا چاہیے۔ انگریز خود بدکار قوم ہے، اس لیے بدکاروں کو پہچانتی ہے۔ ارے چپ ہو جاؤ ملک بھائی۔ اس نے میرا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا اور دوستانہ بے تکلفی سے بولا، میرا تعلق صرف اس لڑکی کے ساتھ تھا، وہ سالی بھاگ گئی ہے۔ مجھے شک ہے کہ اس زمیندار نے اسے بھگایا ہے۔ مجھے اس لڑکی کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں نے کہا، مجھے زمیندار کی گھوڑی کے ساتھ بھی دلچسپی نہیں رہی۔ تحقیقات ہوتی رہے گی، گھوڑی نہ ملی تو کیس عدم پتہ کر کے داخل دفتر کر دوں گا۔ مجھے رامے کا قاتل چاہیے۔ مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے کہ راما گھوڑی اور چور کا کھرا اٹھاتے ہوئے قتل ہوا ہے، اور آپ کے پچھواڑے کی دیوار پر جو نشان ہیں اور لڑکی کا جو کھرا ہے وہ صاف بتاتا ہے کہ وہ چوری کی گھوڑی پر گئی ہے۔ اس لیے مجھے گھوڑی اور لڑکی کے متعلق بھی معلوم کرنا ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا اس لڑکی کے ساتھ کیا تعلق تھا، اور کیا وہ بھاگی ہے، یا یہ کوئی ڈرامہ تھا یا کیا تھا؟ اس نے بغلیں جھانکنے کی کوشش کی۔ انسانی فطرت کے مطابق اقبال جرم کے ساتھ ساتھ پردہ پوشی کا عمل بھی جاری رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میری استادی نے اس کی زبان رواں کر دی۔ اس نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ اس پیری مریدی کی حقیقت کیا ہے؟ لوگ مجبور اور بیوقوف ہوتے ہیں، اور ہم چالاک اور نو سرپاز۔ جو پیر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے قبضے میں جن ہیں، اسے میرے سامنے بٹھا دیں، میں اسے بتاؤں گا کہ ایسے ہی جن میرے قبضے میں بھی ہیں۔ یہ سب دھوکہ، بلکہ نظر کا دھوکہ ہے۔ اور اولاد دینے والے پیر بے اولاد عورتوں کو جو اولاد دیتے ہیں، وہ اولاد دعاؤں یا تعویذوں کی نہیں، وہ پیر کی ہوتی ہے۔ لوگ اتنے احمق ہیں کہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اولاد دینے والا پیر صرف عورت پر عمل کرتا ہے اور اسی کو تعویذ دیتا ہے۔ وہ خامد کے ساتھ کوئی سروکار نہیں رکھتا، اس کی دلچسپی صرف عورت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس نے نیلی آنکھوں والی لڑکی کے ساتھ جس طرح تعلق پیدا کیا تھا وہ بھی تفصیل سے سنایا۔ اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ لڑکی کے باپ اور اس کی ماں نے جس طرح بیان دیے تھے، پیر نے اسی طرح اپنا بیان دیا۔ اس نے زمیندار کا بھی ذکر کیا۔ لڑکی اس قدر ہوشیار نکلی کہ ہاتھ نہیں آتی تھی۔ اس نے کہا، میں نے اپنے کمرے میں لے جا کر اسے اپنے عمل کی جادوگری سے زیر کرنے کی کوشش کی تو وہ زندہ مچھلی کی طرح میرے ہاتھ سے پھسل کر نکل گئی۔ کہنے لگی، یہ جادو کسی اور پر چلانا۔ میں ایسی ہوتی تو بڑے بڑے خوبصورت اور امیر آدمی میرے پیچھے پھرتے ہیں۔ میں کسی پر لعنت بھی نہیں بھیجتی، اور وہ میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ اس کے ماں باپ کو ڈرایا دھمکایا تو ایک روز وہ اسے میرے پاس لے آئے۔ میں اسے اندر لے گیا اور اسے کہا کہ میری نیت بری نہیں۔ میں نے دوسرے کمرے میں جا کر کلوروفارم کی شیشی نکالی، چند قطرے رومال پر ڈالے، رومال چھپا کر لایا۔ لڑکی میرے پلنگ پر بیٹھی تھی، رومال اس کی ناک پر رکھ دیا، وہ فوراً بے ہوش ہو گئی۔ اس کے ماں باپ دوسرے کمرے میں بیٹھے تھے۔ پیر نے انہیں اسی طرح چلتا کیا جس طرح ان دونوں نے مجھے سنایا تھا۔ پیر نے اپنے بیان میں کہا، لڑکی شام سے ذرا پہلے ہوش میں آئی۔ اس نے ادھم مچایا، کئی ڈھنگ کھیل کر اسے خاموش کرایا، بعد میں ڈرایا، لالچ دیے، دھمکیاں دیں، مگر اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ میری خاص مریدنیوں میں ایک حرانٹ اور استاد عورت ہے، اسے بلایا اور کہا کہ اسے رام کرو۔ میں نے لڑکی کے کمرے میں جانا چھوڑ دیا۔ لڑکی اس عورت کی تحویل میں رہی۔ 7-8 روز گزر گئے۔ اس عورت نے مجھے خوشخبری سنائی کہ لڑکی نرم ہو رہی ہے اور مجھے قبول کر لے گی، مگر ایک صبح مجھے بتایا گیا کہ لڑکی غائب ہے اور پچھواڑے سے ایک رسا لٹک رہا ہے۔ میں نے جا کر دیکھا، رسا لٹک رہا تھا، اوپر کا سرا مومٹی سے بندھا تھا۔ میں اس عورت سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، وہ بھی چلی گئی ہے۔ اس نے جواب دیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ لڑکی کو اسی نے بھگایا ہے۔ اگر وہ یہاں رہتی تو میں اسے زندہ نہ چھوڑتا۔ میں یہ کیسے یقین کروں کہ وہ خود غائب ہوئی اور اسے آپ نے مروایا نہیں؟ میں نے پوچھا، وہ کہاں کی رہنے والی تھی؟
ऐसी औरतें कहीं की भी रहने वाली नहीं होती, उसने जवाब दिया। उसका पेशा ही यही था, लड़कियों को बरगलाना और मुरीदनियों में इजाफा करना। ये औरत 2 साल से मेरे पास थी, हर ढंग खेलना जानती थी, चोरों और डाकुओं के लिए घर भेदी का काम करती थी। मेरे पास आई तो मैंने उसे अपने पास रख लिया। उसने बाहर अपना कारोबार भी जारी रखा और मेरे काम भी करती रही। मुझे बिल्कुल इल्म नहीं कि कहाँ की रहने वाली है। इस औरत की अब मुझे भी ज़रूरत थी। मैंने पीर से बहुत पूछगछ की, लेकिन वो कुछ बता चुका था। इससे ज़्यादा उससे कुछ और मालूम ना हो सका। सिर्फ एक चीज़ उसने मुझे अंदर से मंगवा कर दे दी। ये रस्सा था जिससे नीली आंखों वाली लड़की छत से उतरी थी। पीर ने बताया कि ये रस्सा उसके घर का नहीं, बाहर से आया है। ये शायद इसी मकसद के लिए लाया गया था। ये औरत इस वारदात का नया किरदार थी। मेरे दिमाग में यही आता था कि यही औरत इस लड़की को उड़ा ले गई है और किसी अमीर कबीर आदमी या किसी राजे महाराजे के हाथ बेच डाला है। मेरे सामने सबसे ज़्यादा पेचीदा सवाल ये था कि इस लड़की और इसे भगा ले जाने वाली औरत का पीछा करूं या राह में खोजी के कातिल तक पहुंचने का कोई और रास्ता इख्तियार करूं। मुझे अब ये नजर आने लगा था कि घोड़ी इस लड़की को भगा ले जाने के लिए चुराई गई है। पीर ने यह बात साफ कर दी थी कि ये औरत चोरों और डाकुओं के लिए काम करती थी। मैं अच्छी तरह जानता था कि ऐसी औरतें जुराम पेशा गिरोहों के लिए काम किया करती हैं और किस तरह करती हैं। मैं जब पीर के घर से निकला तो उसका वो खास आदमी जिसने मुझे पीर के घर के राज दिए और मेरा मुखबिर बन गया था, बाहर खड़ा था। वो मेरे इंतज़ार में था। मैं उसे इशारा करके चला गया। वो दूर का चक्कर काट कर मुझे रास्ते में मिला। मैंने उससे पूछा कि उसने मुझे ये क्यों नहीं बताया था कि लड़की एक बदमाश औरत की तहवील में रही है और वो औरत भी उस लड़की के साथ ही गायब हो गई है। उसने यह न बताने की कुछ वजूहात बताईं जो कुछ ऐसी वैसी ही थीं। अलबत्ता उसने ये कहा कि उसे बिल्कुल इल्म नहीं था कि लड़की इस औरत की तहवील में है। ये बंद कमरों की बातें थीं जो इस आदमी को मालूम नहीं थीं। ये तो आप कहते हैं कि आप पीरों की असलियत जानते हैं, उसने कहा, लेकिन इस पीर की हवेली के इतने कमरे हैं और उसके पास ऐसे ऐसे आदमी और औरतें हैं कि खुद पीर को मालूम नहीं कि उसके घर में क्या होता है। मैंने इस आदमी से इस औरत के मुतालिक पूछा। उसने भी वही बातें बताईं जो पीर बता चुका था। उसे भी मालूम नहीं था कि ये औरत कहाँ की रहने वाली थी। उसे ये यकीन था कि ये औरत जुराइम पेशा गिरोहों से ताल्लुक़ रखती थी और बहुत ही चालाक औरत थी। पीर को भी उंगलियों पर नचा लेती थी। इस आदमी के पास और कोई नई खबर नहीं थी। इसकी इतला के मुताबिक इन 2-3 दिनों में पीर कहीं बाहर नहीं गया था। न कोई मशकूक आदमी उसके पास आया था। पीर गुस्से में शराब चढ़ाता और गालियां बकता रहा था। मैं शाम के बाद थाने में बैठा, ख्यालों में सर पटक रहा था। ये ऐसी वारदात मालूम नहीं होती थी जिसकी तफ्तीश मेरी अपनी ही सुराग रसानी से मुकम्मल हो जाती। मुझे अब मुखबिरों का सहारा लेना था। पीर और जमींदार को भी मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। मुझे अंधेरे में फर्श पर गिरी हुई सुई तलाश करनी थी। उस्मान आ गया। मुझ पर गहरी सोच और शायद अफसुर्दगी तारी थी। उस्मान मुस्कुराता हुआ आया था। वो मेरे दिल का हाल जानता था और मेरी जिम्मेदारियों को भी समझता था। उसने मेरे सामने बैठकर कहा, जनाबे आली, नीली आंखों वाली लड़की खुदा ने आपकी तख्ती पर लिखी ही नहीं। ये तफ्तीश मुझे आज़ादी से करने दें। अपनी ज़िंदगी की वो शाम मुझे आज तक याद है। उस्मान की मुस्कुराहट मेरी आंखों के सामने है। उसका तिफलाना सा अंदाज बड़ा ही प्यारा हुआ करता था। इस परेशानी के आलम में उस्मान का ये मजाक मुझे बुरा न लगा, बल्कि अच्छा लगा। आसाब थक चुके थे। मैंने उस्मान को छेड़ दिया ताकि वो और ज़्यादा मजाक करे। मैंने उसे कहा, यार उस्मान, सच्ची पूछो तो इस वक्त मुझे नीली आंखों वाली लड़की चाहिए। कत्ल हो जाओगे मलिक साहब, उसने कहा। अखबारों में खबर छपेगी, एक एएसआई ने अपने एसएचओ को कत्ल कर दिया है। कुछ देर गपशप चली जो आहिस्ता आहिस्ता वारदात पर आ गई। उस्मान इतना ही संजीदा हो गया जितना मैं था। वारदात के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करते करते हम दोनों ही परेशान ही होते गए। उस्मान ने कहा, शरफू को बुलाकर एक बार फिर पूछते हैं कि रामा किस तरह कत्ल हुआ था। वो अक्लमंद कांस्टेबल है, उसे कहेंगे कि वो उस वक्त को अपनी आंखों के सामने लाए और याद करे कि वो चारों आदमी कतबुत के कैसे थे। उसे शायद कोई काम की बात याद आ जाए। शरफू ने बताया है कि इन चारों के पास डंडे थे। शरफू झूठ नहीं बोलता।
ڈنڈے ہی ہوں گے، لیکن ملک صاحب اگر وہ مینا یا بساکھے کے یا کسی ایسے ہی جرائم پیشہ گروہ کے آدمی ہوتے تو ان کے پاس خنجر، چاقو، برچھیاں یا تلواریں ہوتی۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کے پاس تو پستول اور بندوقیں بھی ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک یا دو آدمی چھپ کر شرفو کانسٹیبل کو بھی رامے کھوجی کے ساتھ ختم کر سکتے تھے۔ مجھے شک ہے یہ کسی جرائم پیشہ گروہ کے آدمی نہیں تھے۔ میں نے اشرف علی کانسٹیبل کو بلا کر اپنے سامنے بٹھایا اور اسے کہا کہ وہ رامے کھوجی کے قتل کا آنکھوں دیکھا حال ایک بار پھر سنائے اور ذہن پر زور دے کر یاد کرے کہ وہ کیسے تھے۔ اس نے ایک بار سنائی ہوئی کہانی ایک بار پھر سنا دی۔ میں نے اسے کہا، شرفو یہی کہانی ایک بار پھر سناؤ۔ میں نے اس کے چہرے پر تبدیلی سی دیکھی۔ وہ کسی آنی سی ہنسی ہنس پڑا۔ میں نے کہا، شرفو قاتلوں کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمہیں کوئی چہرہ یاد آ جائے۔ سناؤ کیا ہوا تھا؟ اس نے ساری بات ایک بار پھر سنا دی۔ عثمان نے مجھے گہری نظروں سے دیکھا۔ اس نے بھی وہی محسوس کیا تھا جو میں نے کیا تھا۔ اشرف علی کے 3 بیانوں میں کچھ فرق تھا۔ ایک بار اس نے کہا کہ اس کے تعاقب میں 3 آدمی دوڑے، 2 بار اس نے 2 کہے۔ رامے پر چاروں نے ڈنڈے برسانے شروع کر دیے تھے۔ میں نے پوچھا، جی چاروں نے؟ تم کہتے ہو ان میں سے ایک نے تمہاری طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ اسے بھی ختم کر دو۔ میں نے پوچھا، تم اسی وقت بھاگے تھے یا رامے پر ڈنڈے پڑنے سے پہلے یا بعد میں؟ انہوں نے جو ہی رامے پر حملہ کیا میں بھاگ اٹھا۔ اس نے جواب دیا، تم نے دوڑتے دوڑتے سنا تھا کہ حملہ آوروں میں سے ایک نے کہا کہ اسے بھی ختم کر دو؟ میں نے پوچھا، جی میں دوڑ رہا تھا۔ تمہیں اشارہ کیسے دکھائی دیا؟ میں نے پوچھا، تم نے کیسے جانا کہ اس آدمی نے تمہاری طرف اشارہ کیا تھا؟ وہاں میں ہی تھا، اشرف علی نے جواب دیا، اس نے اشارہ ضرور کیا ہوگا۔ دیکھو شرفو، میں نے کہا، تم پرانے کانسٹیبل ہو، سب باتیں سمجھتے ہو۔ وہ رامے کو ختم کر کے تمہارے پیچھے دوڑے ہوں گے۔ اتنی دیر میں تم بہت دور نکل گئے ہوگے۔ تم نے مجھے اپنے بھاگنے کا جو راستہ دکھایا تھا وہاں چٹانیں تھیں۔ اتنی دیر میں تم چٹانوں میں چلے گئے تھے۔ اس کی وضاحت کرو، شاید میں سمجھنے میں غلطی کر رہا ہوں۔ اس نے جو جواب دیا اس سے میں مطمئن نہ ہوا، بلکہ عثمان نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ رامے پر حملہ کتنے بجے ہوا تھا؟ عثمان نے پوچھا۔ 3 اور 4 بجے کے درمیان۔ تم اس گاؤں میں کب پہنچے؟ عثمان نے تیزی سے پوچھا۔ صحیح جواب دینا، ہم نمبردار سے پوچھ لیں گے۔ سورج غروب ہونے کے بعد، اشرف علی نے جواب دیا۔ گویا تم 2 گھنٹے سے کچھ زیادہ وقت دوڑتے رہے؟ میں نے کہا، جی 2 گھنٹے۔ سیدھے گاؤں میں گئے تھے یا دور کا چکر کاٹ کر؟ عثمان نے پوچھا۔ سیدھا گیا تھا۔ اگر تم سیدھے گئے تھے اور مسلسل 2 گھنٹے دوڑتے رہے تھے تو تم 10 میل دور چلے جاتے۔ عثمان نے کہا، وہ گاؤں وہاں سے صرف 1.5 میل دور ہے۔ اس سے آدھا وقت دوڑ کر تم سیدھے یہاں بھی پہنچ سکتے تھے۔ میں نے کہا، تمہارے تعاقب میں کتنے آدمی دوڑے تھے؟ عثمان نے پوچھا۔ اچھی طرح یاد کر لو۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کے بعد عثمان نے اور میں نے اس پر اس طرح سوال کرنے شروع کر دیے جیسے تیر چلائے جاتے ہیں۔ یہ پوچھ گچھ کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے۔ شرفو نے شک پیدا کر دیا تھا۔ ہم ایک ایک سوال گھما پھرا کر کئی بار کرتے تھے۔ عثمان اٹھا اور اشرف علی کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اشرف علی کے سر پر پگڑی تھی۔ وہ کسی سوال کا جواب دے رہا تھا کہ عثمان نے اس کی پگڑی زور سر سے اتار کر پھینک دی۔ اس کے بالوں کو مٹھی میں لے کے زور سے اوپر کھینچا۔ اشرف علی اٹھا۔ عثمان نے جھٹکا دے کر اسے اپنی طرف کیا اور اس کی ٹخنوں پر اپنا پاؤں مار کر یا اڑنگا دے کر اشرف علی کو فرش پر ایسا گرایا کہ وہ چاروں شانے چت گرا۔ اس کے ساتھ ہی عثمان نے 2 کانسٹیبلوں کو آواز دی۔ فوراً ہی عثمان اشرف علی کے سینے پر کھڑا ہو گیا۔ میں تشدد کا قائل نہیں تھا۔ میں نے اٹھ کر عثمان کا بازو پکڑا۔ عثمان نے سخت غصے میں اپنا بازو چھڑایا اور مجھے دھکا دے کر غضبناک آواز میں بولا، پیچھے رہو ملک صاحب، آپ کی شرافت ہمیں بہت خراب کر چکی ہے۔ آپ ہفتوں سراغ رسانی کرتے رہیں گے، میں 5 منٹ میں آپ کو رامے کے قاتل کا نام پتہ بتا دوں گا۔ اس نے اشرف علی کے سینے پر اچھلتے ہوئے اسے گالی دی اور پوچھا، فوراً بولو اے۔ میں جب گھوڑی کی چوری کے موقع پر جانے کے لیے دوسرے کانسٹیبلوں کو ساتھ لے جا رہا تھا تو تم نے آگے ہو کر کیوں کہا تھا کہ میں جاؤں گا؟ اور جب میں رامے کھوجی کے ساتھ دوسرے کانسٹیبل کو جانے کے لیے کہہ رہا تھا تو تم نے کیوں کہا تھا کہ میں رامے کے ساتھ جاؤں گا؟ ملک صاحب، میرے قریب نہ آنا۔ میں الگ کھڑا ہو گیا۔
اتنے میں وہ 2 کانسٹیبل آ گئے جنہیں عثمان نے آواز دی تھی۔ یہ اذیت رسانی کے ماہر تھے۔ میرے دفتر میں گز لمبا ڈنڈا پڑا تھا۔ عثمان نے کہا، یہ ڈنڈا ادھر لاؤ۔ ڈنڈا اس کے ہاتھ میں آیا تو عثمان نے اشرف علی کے سینے سے اتر کر اسے کہا، منہ پورا کھول دو۔ اشرف علی منت سماجت کرنے لگا۔ عثمان نے اس کا منہ کھلوا لیا اور ڈنڈا درمیان سے اس کے منہ میں رکھ دیا۔ ڈنڈے کے دونوں سرے فرش سے اتنے ہی اونچے تھے جتنا اشرف علی کا منہ اونچا تھا۔ عثمان نے ایک پاؤں ڈنڈے کے ایک سرے پر اور دوسرا سرے پر دوسرا رکھ کر دباؤ ڈالا۔ ڈنڈا اشرف علی کے ہونٹوں کے کونوں کو کاٹنے لگا۔ وہ بری طرح تڑپا۔ ایک کانسٹیبل اس کی رانوں پر کھڑا ہو گیا اور دوسرے نے اپنی ٹانگیں پھیلا کر اس کے ہاتھوں پر پاؤں رکھ دیے۔ یہ بڑی ہی ظالمانہ اذیت ہوتی ہے۔ 3-4 منٹ بعد عثمان نے اس کے منہ سے ڈنڈا نکالا اور پوچھا، بولو گے؟ اشرف نے ہاں میں سر ہلایا۔ اسے اٹھایا گیا۔ اس نے کہا، انہیں کانسٹیبلوں کو باہر بھیج دو۔ دونوں باہر چلے گئے۔ وعدہ معاف گواہ بنا لو؟ اشرف علی نے کہا، بنا لیا۔ میں نے کہا، دھوکہ تو نہیں ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ عثمان نے پوری طاقت سے الٹا ہاتھ اس کے منہ پر مارا۔ وہ پیچھے دیوار سے جا لگا۔ عثمان نے اسے گالی دے کر کہا، تم ہمیں اپنا جیسا سمجھتے ہو؟ ملک صاحب نے کہہ نہیں دیا کہ تمہیں سلطانی گواہ بنا لیا ہے؟ کرسی پر بیٹھو۔ کاغذ قلم دو ملک صاحب، میں بیان لکھتا ہوں۔ رام کھوجی کو میں نے قتل کیا ہے، اشرف علی نے کہا۔ تمہاری اپنی دشمنی تھی یا کسی اور کے لیے قتل کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ مینا کے لیے، اس نے جواب دیا۔ اب پوری بات سناؤ۔ میں نے کہا، ذرا سی بھی گڑبڑ ہوئی تو وعدہ معاف گواہ نہیں بن سکو گے اور پھانسی چڑھ جاؤ گے۔ اس کے بیان اور ہماری جرح سے اس کا جو بیان بنا وہ یہ تھا، مینا ایک اشتہاری اور پیشہ ور رہزن اور ڈکیت تھا۔ اس زمانے میں ایسے افراد کو ٹھگ کہا کرتے تھے۔ مینا بڑی اچھی شکل و صورت اور چھریرے بدن والا آدمی تھا۔ وہ زندہ دل اور شگفتہ مزاج بھی تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ شخص اتنے خطرناک مجرم ہے۔ رام کھوجی کے قتل کے وقت اس کی عمر میرے اندازے کے مطابق 34-35 سال تھی۔ وہ قتل اور ڈاکے کی متعدد وارداتوں میں مطلوب تھا۔ میں اس وقت تک مخبروں کی اطلاع پر 3 چھاپے مار چکا تھا، لیکن ہر بار مینا نکل گیا تھا۔ اسے پولیس کے چھاپے کا قبل از وقت پتہ چل جاتا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہمارے مخبر دوغلا کردار ادا کرتے تھے اور دوسری وجہ یہ کہ اس کے اپنے مخبر پولیس پر نظر رکھتے تھے۔ مینا نے یہ کمال کر دکھایا کہ میرے ایک کانسٹیبل کو اپنا باقاعدہ مخبر بنا رکھا تھا، اور یہ اشرف علی تھا، جسے میں اور عثمان قابل اعتماد اور عقل مند کانسٹیبل سمجھتے تھے۔ اشرف علی 2.5 سال سے اس کے لیے مخبری کر رہا تھا۔ اس نے اپنے بیان میں اعتراف کیا کہ میرے 2 چھاپوں کی قبل از وقت اطلاع اسی نے مینا تک پہنچائی تھی۔ اشرف علی کو اس کا بہت معاوضہ ملتا تھا۔ گھوڑی کی چوری اور رام کھوجی کے قتل سے چند دن پہلے اشرف علی 5 روز کی چھٹی پر گیا تھا۔ اس نے اقبال جم میں بتایا کہ وہ مینا کے پاس اس کے بلاوے پر گیا تھا۔ اس نے اس گاؤں کا نام بتایا جہاں مینا کچھ دیر کے لیے ٹھہرا تھا۔ مینا نے اسے ایک کام سونپا۔ یہ اس واردات کا دلچسپ پہلو ہے۔ جن دنوں زمیندار شکار پر گیا تو نیلی آنکھوں والی لڑکی کے گاؤں سے گزرتے اس کی نظر لڑکی پر پڑی تھی اور وہ اس کے گھر چلا گیا تھا۔ انہی دنوں مینا نے ادھر سے گزرتے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ مینا نے اشرف علی کو بتایا تھا کہ لڑکی نے اس کے پاؤں جکڑ لیے۔ وہ اس وقت گاؤں سے کچھ دور لڑکیوں کے ساتھ ادھر ادھر بھاگ دوڑ رہی تھی۔ اس نے لڑکی کو بلایا، نام پوچھا، ان کے درمیان رسمی سی باتیں ہوئیں۔ مینا نے محسوس کر لیا کہ لڑکی نے بھی اسے پسند کر لیا ہے۔ دوسرے دن مینا پھر ادھر گیا۔ وہ لڑکی کو بتا گیا تھا۔ لڑکی وہاں کھڑی تھی۔ اس روز لڑکی نے مینا کی محبت قبول کر لی اور اپنی محبت کا بھی اظہار کر دیا۔ مینا اسی روز لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاتا، لیکن مینا کو کہیں اور جانا تھا۔ اشرف علی کو مینا نے بتایا کہ ایک زمیندار جس کی گھوڑی چوری ہوئی تھی اور پیر حکیم صاحب بھی اس لڑکی کو پھانسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ دونوں لڑکی کے گھر جانے لگے تھے۔ مینا نے اپنے کسی آدمی کو زمیندار کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ تم مینا کے دل پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہ کرو۔ اگر تم لڑکی کے گھر جانے سے باز نہ آئے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہیں کون قتل کر گیا ہے۔ زمیندار نے اس دھمکی کا جواب یہ دیا کہ چوروں کی طرح قتل کرنا مردوں کا کام نہیں، میرے سامنے آؤ۔ یہ جواب سن کر مینا نے
اپنے 2 آدمیوں سے کہا کہ جب میں کہوں اس لڑکی کو اس زمیندار کی گھوڑی پر سوار کرا کے لانا۔ مینا 3-4 بار رات کے وقت لڑکی کے گاؤں گیا۔ لڑکی کو اشارہ معلوم تھا۔ مینا بھیڑیے کی لمبی آواز نکالتا تھا جو سن کر لڑکی باہر آ جاتی اور مینا سے ملتی تھی۔ اشرف علی کے اس انکشاف سے یہ راز کھلا کہ لڑکی کے ماں باپ کے بیان کے مطابق لڑکی 3-4 بار رات کو باہر گئی اور دیر سے واپس آئی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ زمیندار سے ملنے جاتی ہے۔ مینا کو کہیں دور جانا پڑا۔ اشرف علی کو معلوم نہیں تھا کہ مینا کہاں گیا۔ وہ واپس آیا تو اسے پتہ چلا کہ لڑکی پیر حکیم صاحب کے گھر ہے۔ پیر کے گھر ایک عورت تھی جس کی زندگی جرائم میں گزر رہی تھی۔ اس نے مینا کے لیے بہت کام کیا تھا۔ مینا کو معلوم تھا کہ یہ عورت پیر کے گھر ہے۔ رابطے کے کئی ذرائع تھے۔ مینا نے اس عورت کو پیغام بھیجا کہ لڑکی کو وہاں سے نکالو۔ اس عورت کے لیے یہ کام مشکل نہیں تھا۔ پیر کے گھر مریدوں اور مریدنیوں کی آمد و رفت رہتی تھی۔ مینا نے اشرف علی کے ہاتھ رسہ بھجوایا کیونکہ عورت نے پیغام بھیجا تھا کہ لڑکی کو رات کو نکالا جا سکتا ہے اور وہ بھی رسے کی مدد سے۔ ڈیوڑی میں 3-4 آدمی سوئے ہوتے تھے۔ لڑکی فرار کے لیے تیار تھی۔ وہ مینا کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ مینا کے آدمیوں نے عورت کے ساتھ رابطہ رکھا اور ایک رات طے کر لی گئی۔ پہلے زمیندار کی گھوڑی کھولنی تھی لیکن گھوڑی بند دروازے کے پیچھے ہوتی تھی۔ اندر ایک نوکر سوتا تھا۔ نوکر کو 150 روپیہ جو آج کے 3000 روپے کے برابر تھا دیا گیا اور یہ وعدہ بھی کہ اسے اگر زمیندار نے نوکری سے نکال دیا تو اس کے روزگار کا اس سے اچھا انتظام کر دیا جائے گا۔ نوکر کا کام صرف یہ تھا کہ رات دروازے پر ہلکی سی دستک ہو تو وہ دروازہ کھول دے۔ چونکہ اس ساری اسکیم کا ڈائریکٹر مینا تھا اور مینا جرائم پیشہ تھا، اس لیے اسکیم کی ہر ایک کڑی پر نہایت خوبی سے عمل ہوا۔ گھوڑی کھولنے کے لیے ایک آدمی گیا۔ نوکر نے دروازہ کھول دیا۔ گھوڑی بغیر زین کے نکال لی گئی۔ کانسٹیبل اشرف علی چھٹی سے واپس آ چکا تھا۔ اس اسکیم میں اشرف علی کے ذمے یہ کام تھا کہ اگر زمیندار گھوڑی کی چوری کی رپورٹ تھانے میں کرے تو اشرف علی تفتیش میں ساتھ رہے اور مینا کو خبر پہنچاتا رہے، اور اگر ممکن ہو تو اشرف علی تفتیش کو غلط لائن پر ڈالنے کی کوشش کرے۔ مینا اور اشرف علی میرے طریقہ تفتیش سے واقف تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ میرے پاس گھوڑی کی چوری کی رپورٹ آ گئی تو میں اسی وقت کھوجی کو ساتھ لے کر تفتیش کے لیے چل پڑوں گا۔ اس اسکیم میں رام کھوجی کا قتل شامل نہیں تھا۔ مینا اتنی دور کی نہیں سوچ سکا تھا۔ تفتیش جب شروع ہوتی ہے تو تفتیش کرنے والے پولیس آفیسر کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ آگے چل کر کیا ہوگا۔ لڑکی کے فرار کے متعلق مینا کو یقین تھا کہ پیر تھانے میں رپورٹ نہیں دے گا کیونکہ یہ لڑکی اس کی کچھ نہیں لگتی تھی۔ پیر خود مجرم تھا۔ اس نے لڑکی کو حبس بیجا میں رکھا ہوا تھا۔ یہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ میں کھوجی کو صرف ایک کانسٹیبل کے ساتھ کھرا اٹھانے کے لیے بھیج دوں گا۔ یہ مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ میں یہ اقدام بھی کروں گا، لہٰذا رام کھوجی کے قتل کی کسی نے سوچی بھی نہیں تھی۔ ہر کام اسکیم کے عین مطابق ہوتا گیا۔ گھوڑی نکال لی گئی۔ زمیندار نے وقت ضائع کیے بغیر تھانے میں رپورٹ دی۔ میں نے اسی وقت عثمان کو 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ جائے واردات پر بھیج دیا۔ اشرف علی کو معلوم تھا کہ گزشتہ رات گھوڑی اور لڑکی نکالی جائے گی۔ وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے برآمدے میں کھڑا تھا۔ اس کی توقع کے عین مطابق زمیندار آ گیا۔ اشرف علی نے وردی پہن لی تھی۔ عثمان نے 2 کانسٹیبلوں کو بلایا تو اشرف علی نے آگے ہو کر کہا، میں جاؤں گا۔ یہ ذہین اور ہوشیار سپاہی تھا۔ عثمان نے اسی کو ساتھ لے جانا پسند کیا۔ عثمان رام کھوجی کو بھی ساتھ لے گیا تھا۔ رام کھوجی نے نہایت کامیابی سے کھرا اٹھایا۔ اشرف علی کے بیان کے مطابق گاؤں سے باہر ایک آدمی کھڑا تھا۔ دوسرا آدمی نوکر کی مدد سے گھوڑی لے آیا اور باہر جو آدمی کھڑا تھا وہ گھوڑی پر سوار ہو گیا۔ آپ ایک بار پھر سنیں گے کہ رام کھوجی نے کیسا کھرا اٹھایا اور عثمان کو کیا بتایا تھا۔ وہ سب حرف بحرف صحیح نکلا۔ گھوڑی کو گاؤں سے 2-2.5 فرلانگ دور سے پیر حکیم صاحب کی بستی تک لے جایا گیا۔ ایک آدمی نے الو کی آواز نکالی۔ چھت کی مومٹی کے ساتھ رسا باندھا جا چکا تھا۔ عورت اور لڑکی چھت پر تھیں۔ لڑکی رسے سے اتر آئی اور بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئی جہاں گھوڑی کھڑی تھی۔ اشرف علی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس عورت نے لڑکی کے جانے کے بعد رسہ کیوں نہیں اتارا اور وہ خود اس گھر سے کس وقت اور کس طرح نکلی۔
اور غائب ہو گئی۔ اشرف علی نے اپنے بیان میں بتایا کہ جب میں عثمان کے بلانے پر پیر کی چھت پر گیا اور نیچے آ کر رام کھوجی سے کہا تھا کہ وہ ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے کر کھرا اٹھاتا جائے، اسی وقت اشرف علی نے کہا کہ وہ کھوجی کے ساتھ جانا چاہتا ہے، اسے بھیج دیا گیا۔ اپنے بیان کے مطابق اس مقام پر آ کر اشرف علی نے اپنے بھیانک جرم کا اعتراف کیا۔ اس نے بتایا کہ راما کھوجی بالکل صحیح کھرے پر جا رہا تھا، وہ اس ویرانے میں پہنچ گیا جہاں وہ قتل ہوا تھا۔ اشرف علی کے کہنے کے مطابق اس وقت مینا وہاں سے 1.5-2 میل کے فاصلے پر چھوٹے سے ایک گاؤں میں موجود تھا اور لڑکی اس کے ساتھ تھی۔ اشرف علی کو معلوم تھا کہ مینا کو اس گاؤں میں آنا تھا۔ راما کھوجی کھرا اٹھاتے اٹھاتے ادھر ہی جا رہا تھا۔ میں نے ابتدا میں کہا ہے کہ جرم گناہ بھی ہوتا ہے اور حماقت بھی۔ اشرف علی عقل والا کانسٹیبل تھا، اس نے یہ نہ سوچا کہ راما کھوجی اس گاؤں میں جہاں مینا تھا پہنچ جاتا تو مینا اسے غائب کر دیتا، لیکن شرفو نے مینا سے زیادہ انعام لینے کی خاطر رامے کو قتل کر دیا۔ قتل اس طرح کیا کہ اس کی گردن اپنے ہاتھوں میں پکڑ لی، انگوٹھوں سے شہرک دبائی اور اسے مار دیا۔ اس نے لاش درختوں کے پتے اور شاخیں توڑ کر ان میں چھپا دی۔ اس جگہ سے کوئی نہیں گزرتا تھا، اوٹ بہت تھی۔ شرفو کو یقین تھا کہ رات کو بھیڑیے، گیدڑ اور لکڑ بھگے لاش کو کھا لیں گے، اس سے یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ راما کس طرح قتل ہوا ہے۔ اشرف علی ادھر ادھر ٹہلتا رہا، کہیں بیٹھا رہا اور شام کو اس گاؤں میں پہنچ گیا جس کے نمبردار اور آدمیوں کے ساتھ وہ تھانے آیا تھا۔ اس نے یہ کہانی گھڑ لی جو اس نے مجھے سنائی تھی کہ 4 آدمیوں نے رامے کھوجی کو ڈنڈوں سے مار ڈالا ہے۔ اس کی توقع کے عین مطابق میں جائے قتل پر گیا تو وہاں رامے کی ہڈیاں پڑی تھیں، خون نہیں تھا۔ میں مان گیا کہ مقتول کو ڈنڈوں سے مارا گیا ہے، اس لیے کوئی زخم نہیں ہوا۔ اشرف علی نے بتایا کہ اس نے لاش کہیں اور چھپائی تھی، درندے وہاں سے گھسیٹ کر کہیں اور لے گئے تھے۔ اشرف علی نے قتل جیسا بھیانک جرم پہلی بار کیا تھا، اس لیے اس کا ضمیر برداشت نہ کر سکا، وہ نوکری سے بھاگ جانے کی سوچ رہا تھا۔ میں نے اشرف علی کا مکمل بیان لکھ کر اسے حوالات میں بند کر دیا۔ دوسرے دن اسے عثمان کے ساتھ 15 میل دور ضلع کچہری میں مجسٹریٹ کے سامنے بھیج دیا۔ اس نے اس کا پورا بیان قلم بند کر لیا۔ اسے سلطانی کباب بنانے کی بھی قانونی کارروائی مکمل کر لی گئی اور اسے جیل کی حوالات میں بھیج دیا گیا۔ اب میرے سامنے سب سے بڑا مسئلہ مینا کی گرفتاری کا تھا۔ میں اسے نظر انداز بھی کر سکتا تھا، مجھے رامے کھوجی کا قاتل مل گیا تھا، میں اسی پر کیس ختم کر سکتا تھا، لیکن میں نے اور عثمان نے تہیہ کر لیا کہ اب کے مینا کو پکڑنا ہے۔ اشرف علی نے ہمیں بڑا صاف اشارہ دے دیا تھا کہ ان دنوں مینا کہاں ہوگا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ ان دنوں نیلی آنکھوں والی لڑکی کے ساتھ مگن ہوگا۔ میں نے بہروپ میں مخبر بھیجے، میں نے انہیں خبردار کر دیا تھا کہ اگر انہوں نے دھوکہ دیا تو میں ان کے سارے خاندان کو گرفتار کر لوں گا۔ مخبر چلے گئے تو میں گھوڑی کے مالک زمیندار کے گھر چلا گیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اسے مینا نے پیغام بھیجا تھا کہ وہ اس لڑکی سے توجہ ہٹا لے ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ زمیندار نے پیغام کا وہی جواب دیا تھا جو اشرف علی نے بتایا تھا۔ زمیندار نے اس کی تصدیق کی کہ مینا نے اسے دھمکی بھیجی تھی کہ لڑکی کو وہ اسی کی گھوڑی پر لے جائے گا۔ میں اسے گیدڑ بھبکی سمجھا تھا، زمیندار نے کہا، لیکن گھوڑی چوری ہو گئی تو میں ڈر گیا۔ میں نے دانستہ مینا کا نام نہیں لیا تھا، مجھے ڈر تھا کہ مینا کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے قتل کرا دے گا۔ زمیندار کی اس حماقت پر مجھے بہت غصہ آیا، اگر وہ پہلے بتا دیتا تو میرا کھوجی قتل نہ ہوتا۔ میں نے اسے بتایا کہ چوروں کا ساتھی اس کے گھر میں موجود ہے۔ میں نے اس کے نوکر کو گرفتار کر لیا، تھانے میں آ کر اس نے اقبال جرم کر لیا۔ اس دوران ہم نے قتل کا کیس مکمل کرنے کے لیے کاغذی کارروائی اور اشرف علی کے بیان کے مطابق شہادتوں کی فراہمی کا کچھ کام کر لیا۔ اسی رات یا شاید اگلی شام تھی کہ ایک مخبر آ گیا۔ اس نے بتایا کہ مینا ایک جگہ جشن منا رہا ہے۔ یہ چٹانوں کے درمیان چند ایک جھونپڑا نما مکانوں کا گمنام سا گاؤں تھا۔ چٹانیں ہری بھری تھیں، میں نے یہ جگہ کئی بار دیکھی تھی، خوبصورت جگہ تھی۔ اس سے پہلے بھی مجھے پتہ چلا تھا کہ مینا کبھی کبھی یہاں آتا ہے۔ گاؤں کے لوگ کھیتی باڑی اور محنت مزدوری کرتے تھے، لیکن یہ مشکوک لوگ تھے۔ میرا مخبر دوسرے مخبر کو اسی علاقے میں چھوڑ آیا تھا تاکہ
وہ مینا پر نظر رکھے اور وہ کہیں اور چلا جائے تو اس کا تعاقب کیا جا سکے۔ یہ گاؤں تقریباً 7 میل دور تھا۔ چھاپے کا موزوں وقت آدھی رات کے بعد کا تھا۔ اس وقت انسان کی نیند گہری ہوتی ہے۔ میں گھوڑوں کا انتظام کر سکتا تھا، لیکن مجھے خاموشی قائم رکھنی تھی جو گھوڑوں اور ٹٹوؤں کے ساتھ ہونے سے ممکن نہیں تھی۔ میں نے 12 کی نفری ساتھ لی۔ ان میں ایک ہیڈ کانسٹیبل بھی تھا۔ ان سب کے پاس 4-10 بور کی مسکٹ رائفلیں تھیں۔ ان کے راؤنڈوں میں چھرے ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ عثمان بھی تھا۔ ہم دونوں کے پاس ریوالور تھے۔ ساتھ کافی ایمونیشن لے لیا اور ہم رات 11 بجے روانہ ہوئے۔ تھانے سے ہم ایک ایک کر کے بہت فاصلے اور وقفے سے نکلے تاکہ مینا کا کوئی مخبر دیکھ رہا ہو تو اسے شک نہ ہو۔ گاؤں سے دور جا کر ہم اکٹھے ہوئے۔ عثمان ہنسی مذاق کے موڈ میں تھا۔ اس سے پیدل سفر آسان ہو گیا۔ کانسٹیبل بھی گپ شپ لگاتے جا رہے تھے۔ میں نے رفتار ذرا سست رکھی۔ میں رات کے آخری پہر وہاں پہنچنا چاہتا تھا۔ چاندنی شفاف تھی۔ ہم 2 بجے کے لگ بھگ اپنے ٹارگٹ پر پہنچے۔ میں نے نفری کو ضروری ہدایات دے کر محاصرے کے لیے پھیلا دیا، مگر گاؤں کے قریب گئے تو ایک گولی فائر ہوئی۔ ہم سب نے پوزیشنیں لے لیں۔ میں سمجھ گیا کہ مینا نے پہرا بیدار رکھا ہوا ہے اور یہ گولی اسے خبردار کرنے کے لیے اس کے کسی آدمی نے فائر کی ہے۔ میرے ایک کانسٹیبل نے گھبرا کر فائر کر دیا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے بلند آواز سے کہا، حکم کے بغیر گولی مت چلاؤ۔ یہ میری پارٹی کی دوسری غلطی تھی۔ دشمن بیدار ہو گیا۔ یہ یقین ہو گیا کہ مینا یہیں ہے۔ میں نے اور عثمان نے دوڑ دوڑ کر کانسٹیبلوں کو اچھی پوزیشنوں میں کر دیا اور انہیں بتا دیا کہ اب گاؤں میں کوئی سایہ بھی نظر آ جائے تو اس پر گولی چلا دو، لیکن گولی ضائع نہ جائے۔ مینا کے آدمی بے وقوف معلوم ہوتے تھے۔ ہمیں کچے کچے جھونپڑوں کی چھتوں پر 3-4 آدمی چڑھتے دکھائی دیے۔ چاندنی میں وہ دور سے بھی نظر آ رہے تھے۔ یکلخت کئی گولیاں فائر ہوئیں۔ یہ میرے کانسٹیبلوں کی گولیاں تھیں۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ اس کے بعد چھت پر کوئی حرکت نہ ہوئی۔ میں الگ اور عثمان الگ گاؤں کے ارد گرد تیز تیز گھومتے اور کانسٹیبلوں کو ہدایات اور حوصلہ دیتے پھرتے تھے۔ یہ کوئی قلعہ یا بہت بڑا گاؤں نہیں تھا۔ چند ایک جھونپڑے سے تھے جنہیں میرے 12 آدمیوں نے اچھی طرح محاصرے میں لے رکھا تھا۔ چاندنی فائدہ دے رہی تھی۔ 5-7 منٹ بعد گاؤں سے 1-2 گولیاں فائر ہوتی تھیں، پھر خاموشی چھا جاتی تھی۔ میں نے بلند آواز سے کہا، مینے، باہر آ جاؤ، اب تم زندہ نہیں نکل سکو گے۔ گاؤں 100 سپاہیوں کے گھیرے میں ہے۔ آگے آؤ ملک۔ ادھر سے للکار سنائی دی۔ یہ مینا بول رہا تھا، مسلمان کے بچے ہو تو سامنے آؤ اور مجھے زندہ پکڑو۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے کبھی میں مینا کو للکارتا، کبھی عثمان اور کبھی مینا ہمیں للکارتا۔ مجھے یہ اطمینان تھا کہ میرا گھیرا مکمل اور مضبوط ہے اور مینا یہاں سے نہیں نکل سکے گا۔ میں نے گاؤں والوں کو بلند آواز سے کہا، تمام لوگ گھروں کے اندر رہیں، جو باہر نکلے گا مارا جائے گا۔ میں نے عثمان سے کہا کہ بچ بچ کر کانسٹیبلوں کے پاس جاؤ اور سب سے کہو کہ آڑ دیکھ کر آگے بڑھنا شروع کریں اور گاؤں کے قریب ہو جائیں۔ چاروں طرف ہر ایک کانسٹیبل کے پاس جاتے وقت خاصا وقت لگ گیا۔ عثمان ہر کانسٹیبل کو خود آڑ دکھا کر آگے بڑھ رہا تھا۔ وہاں درخت بھی تھے اور اتنے بڑے بڑے پتھر بھی جن کے پیچھے ایک آدمی بیٹھ سکتا تھا۔ مجھے بہت دیر تک عثمان نہ ملا۔ میں ایک ایک کانسٹیبل کو تلاش کرتا، ہر ایک سے پوچھنے لگا کہ عثمان کہاں ہے؟ ہر کسی نے کہا ادھر چلا گیا ہے۔ میں نے 2 چکر کاٹے، عثمان نظر نہ آیا۔ ہیڈ کانسٹیبل مل گیا، کہنے لگا کہ عثمان صاحب گاؤں کے اندر چلے گئے ہیں، میں بھی جا رہا ہوں، اور وہ دوڑ کر جھونپڑیوں میں غائب ہو گیا۔ میں نے عثمان کو ایسی ہدایت نہیں دی تھی، اس نے خود ہی خطرہ مول لیا تھا۔ میں احمقوں کی طرح وہاں کھڑا دیکھنے لگا کہ اب کیا ہوگا۔ گاؤں کا قریبی جھونپڑا مجھ سے کوئی 20 قدم دور تھا۔ میں دوڑ کر دیوار کے ساتھ ہو گیا۔ دیوار کا سایہ تھا۔ میں آگے کو سرکنے لگا۔ اندر سے مجھے عثمان کی آواز سنائی دی۔ میں دروازے کی طرف گیا اور آہستہ سے عثمان کو آواز دی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ اس کے ہاتھ میں جلتی ہوئی ٹارچ تھی۔ اندر سے امی ہوئی ایک عورت اور آدمی کھڑے تھے۔ ان کے بچے بے خبری کی نیند سوئے ہوئے تھے۔ عثمان ان سے پوچھ چکا تھا کہ مینا کس مکان میں ہے۔ عثمان کو اس آدمی نے جو جواب دیا تھا وہ اس نے مجھے بتایا۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ ہمارے ساتھ باہر آؤ۔ اس نے بتایا تھا کہ مینا کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت لڑکی ہے۔ عثمان نے پوچھا، اس کی آنکھیں نیلی ہیں؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ ہاں، نیلی ہیں۔ اس آدمی کے ساتھ ہم دیواروں کے سائے میں
मीना वाले मकान की तरफ बढ़ने लगे। मैंने हेड कांस्टेबल से, जो उस्मान के साथ था, कहा कि वो गांव से बाहर कांस्टेबलों को अपनी कमांड में ले ले और मेरी पुकार पर हमला कराए। हेड कांस्टेबल चला गया। हम आगे बढ़े ही थे कि एक गोली फायर हुई जो हमारे दरमियान से गुजरकर कच्ची दीवार में लगी। हम बैठ गए और तेजी से सरकते एक और दीवार की ओट में हो गए। चांदनी में कोई 20 कदम दूर हमें एक आदमी नजर आया जिसके हाथ में राइफल थी। वो बदनसीब शख्स हमें देखने आया था। उस्मान ने इत्मीनान से रिवॉल्वर फायर किया। वो आदमी रुक गया, उसकी आवाज़ न निकली, फिर वो गिर पड़ा। हमारे साथ जो आदमी था वो बुरी तरह डर रहा था। हम आगे बढ़ने से डर रहे थे। कुछ और आगे बढ़े तो 2-3 गोलियां फायर हुईं। हम रुक गए। सुबह तुलू होने लगी। दिन की रोशनी हमारे लिए खतरनाक थी। मुझे मालूम नहीं था कि मेरे 12 कांस्टेबलों के मुकाबले में गांव में कितने आदमी हैं। वो मकानों के मोर्चों में थे और हम बिल्कुल सामने। उस्मान ने बड़े शगुफ्ता अंदाज में कहा, फिक्र नहीं मलिक साहब। इस मीना ने ललकारा था कि मुसलमान के बच्चे हो तो सामने आओ, दिन चढ़ रहा है, सामने जाकर पकड़ेंगे। उस्मान को मालूम नहीं था कि ये उसकी खुशबाश जिंदगी की आखिरी सुबह है। अगर मुझे गैब से इशारा मिल जाता तो मैं मुहासरा उठा लेता, मीने को भाग जाने देता, उस्मान को न मरने देता। सुबह रोशन हो गई। हमने वो मकान देख लिया जिसमें मीना था। मैं अब एक एक कदम की तफसील बयान नहीं कर सकता। अचानक फायरिंग शुरू हो गई थी। मेरे कांस्टेबल बेतहाशा फायर कर रहे थे। मैंने अंदाज़ा कर लिया कि मीना के साथियों के पास राइफलें कम हैं। मैंने उस्मान से कहा कि महफूज तरफ से जाओ और 4-5 कांस्टेबलों को साथ ले आओ। थोड़ी देर बाद 5 कांस्टेबल आ गए। हमने उस मकान पर हल्ला बोला जिसमें मीना था, लेकिन दाएं बाएं की गोलियों ने हमें रोक लिया। उस्मान ने रिवॉल्वर की गोली से एक आदमी को एक दरख्त में से गिराया। 2 कांस्टेबल एक मकान की छत पर चढ़ गए। बाहर से हेड कांस्टेबल ने फायरिंग जारी रखी। अचानक शोर उठा। चंद एक आदमी बर्छियां और तलवारें लेके निकल आए थे। मैंने, उस्मान ने और कांस्टेबलों ने गोलियां चलाईं और कई एक को गिरा लिया। हम कुछ बिखर गए। मेरी तवज्जो किसी और तरफ थी। मुझे अपने पीछे आह जैसी आवाज़ सुनाई दी। मैंने घूमकर देखा तो मुझे चक्कर आ गया। मीना के एक आदमी की बर्छी उस्मान के पेट में उतरी हुई थी और उस्मान दोहरा हो गया था। मैंने इस आदमी पर रिवॉल्वर फायर किया। वो गिर पड़ा। उसकी बर्छी उस्मान के पेट में रही। उस्मान गिर पड़ा। मैंने बर्छी निकाल ली, लेकिन बर्छी पेट में नहीं, दिल में उतर गई थी। उस्मान तनुमंद जवान था। गहरा लाल खून चश्मे की तरह उबल उबल कर निकल रहा था। फिर मैंने नहीं देखा कि गोलियां किधर से आई हैं, मौत कहाँ है और जिंदगी कहाँ है। यूं समझिए कि मैं पागल हो गया। मैंने अपने आदमियों को क्या एहकाम दिए, उन्होंने तेजी से अमल किया या सुस्ती से, मुझे आज भी याद नहीं। ये याद है कि मैं चिल्ला रहा था। बाहर वाले कांस्टेबलों ने भी शायद मेरे हुक्म पर गांव पर हल्ला बोल दिया था। फिर मुझे ये याद आता है कि एक घोड़ा दौड़ा था। इस पर मीना और उसके पीछे लड़की सवार थी। घोड़ा दूर नहीं था। कांस्टेबलों ने गोलियां चलाईं तो मैंने चिल्लाकर कहा था, घोड़े पर फायर करो, सवारों को जिंदा रहने दो। घोड़ा जख्मी होकर बेकाबू हुआ और सरपट दौड़ता बेकाबू होकर घूमता दूर से हिनहिनाता गांव में आ गया और दौड़ते दौड़ते गिर पड़ा। मीना कलाबाजियां खाता मुझसे 8-10 कदम दूर आ रुका और लड़की से जरा परे गिरी। मीना जब उठा तो मेरे रिवॉल्वर और 2 कांस्टेबलों की राइफलों की नालियां उसे घेरे में ले चुकी थीं। वो गिरकर जख्मी हो गया था। मैंने उसकी जामा तलाशी ली। उसके नाव से पिस्तौल बरामद हुआ। नीली आंखों वाली लड़की दौड़ती आई और मीना से लिपट गई। फिर उसके जिस्म का जायजा लेकर बोली, जख्म ज्यादा तो नहीं? लड़की को जैसे मालूम ही नहीं था कि मीना पुलिस के घेरे में खड़ा है। उसने पीठ मीना के सीने से लगाकर हमें कहर भरी नजरों से देखा। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी। गोरा रंग और नीली आंखें, और उसके नकूश अपनी माँ के थे। चलाओ गोली, लड़की ने मुझे कहा। हम दोनों को एक साथ मार डालो। मेरी उंगली मेरे रिवॉल्वर के ट्रिगर को आधा पीछे ले गई थी। मेरे दिल में उस्मान के खून का इंतकाम था, मगर मुझे याद आ गया कि मैं थानेदार हूँ। मैं ज़ाती तौर पर ज़ाती इंतकाम नहीं ले सकता। मैंने ट्रिगर से उंगली निकाल ली। उस्मान मर चुका था। मुझे एक कांस्टेबल ने बताया कि उस्मान मेरी जान बचाते हुए मरा है। यह कांस्टेबल देख रहा था। उस आदमी ने बर्छी मुझ पर तानी थी। मेरी उधर पीठ थी। उस्मान कहीं करीब था। उसने बर्छी वाले पर रिवॉल्वर फायर किया, लेकिन गोली न चली।
اس نے لمبی چھلانگ لگائی اور میرے اور بچی کے درمیان آ گیا۔ برچی عثمان کے دل میں اتر گئی۔ میں نے بعد میں اس کا ریوالور دیکھا، وہ 6 گولیاں فائر کر چکا تھا، ریوالور میں اور کوئی گولی نہیں تھی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ پولیس کی کارروائی تھی۔ مینا کے 4 ساتھی اور گاؤں کے 5 آدمی مارے گئے تھے، زخمی بہت ہوئے تھے۔ مینا اور اس کے 2 ساتھیوں کو گرفتار کر کے میں نے گاؤں کے مردوں کے جلوس میں تھانے لایا۔ گاؤں کے لوگ گواہ تھے۔ جو گھوڑی ماری گئی تھی وہ زمیندار کی تھی۔ عثمان کی موت نے مجھے ذہنی طور پر ادمویا کر دیا تھا۔ مینا نے اقبال جرم نہ کیا، اس لیے میں آپ کو اس کہانی کی گمشدہ کڑیاں نہیں سنا سکتا۔ یہ صرف مینا جانتا تھا۔ لڑکی نے عدالت میں پیر اور زمیندار کے خلاف شدید نفرت کا اظہار کیا تھا اور پوری طرح دلیری سے محبت کا ذکر کیا تھا، مگر اس کی گواہی مینا کے خلاف گئی۔ اشرف علی وعدہ معاف گواہ تھا، اس نے بہت مدد کی۔ مینا کو قتل، رہزنی اور ڈاکے کی ان متعدد وارداتوں میں جن کے لیے وہ مطلوب تھا اور اشتہاری مجرم قرار دیا گیا تھا، سزائے موت اور اس کے ساتھیوں کو عمر قید دی گئی۔ گاؤں کے 6 آدمیوں کو 5-5 سال سزائے قید دی گئی۔ زمیندار کے نوکر کو 3 سال اور لڑکی کو اس کے ماں باپ کے حوالے کر دیا گیا۔ پیر حکیم صاحب کے خلاف کوئی کیس نہیں بنتا تھا، اس کی پیری پہلے کی طرح چلتی رہی۔ میں نے کہانی کی ابتدا میں کہا ہے کہ دنیا کے قانون کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، خدا کے قانون سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اشرف علی وعدہ معاف گواہ تھا، اس لیے اسے سزا نہ ملی۔ اسے پولیس کی نوکری سے برطرف کر دیا گیا، وہ گھر چلا گیا۔ 15-20 روز بعد پتہ چلا کہ اشرف علی قتل ہو گیا ہے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ میرے تھانے کے علاقے کا رہنے والا نہیں تھا۔ اسے قتل کرنے والے نامعلوم افراد تھے جو پکڑے نہیں گئے تھے۔ وہ یقیناً مینا کے گروہ کے آدمی تھے۔